बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीवन वेलकम। ये आज की जो प्रेजेंटेशन है ये उर्दू वर्जन है। प्रोविजन ऑफ सस्टेनेंस, रज़ाकियत और डिवाइन एट्रीब्यूट, यानी कि जो सामान ज़ीस्त है वो कैसे मिलता है और ये अल्लाह की जो सिफ्त है रज़ाकियत, उसके मुतल्लिक आज हम कुछ पॉइंट्स पे शेयर करेंगे। तो इसके लिए ये नीचे मैंने रेफरेंसेस नोट की है 4 किताबों की, तो इसमें से आप रज़ाकियत पे मजीद पढ़ सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में मैं इन चीज़ों को कवर करूंगा। पहले है रज़ाकियत, जो है ये एक अल्लाह की सिफ्त है जो कि रबूबियत का हिस्सा है, यानी कि जो निज़ाम रबूबियत है उसका हिस्सा है। इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट द टू। रबूबियत और रज़ाकियत को अलग-अलग करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो जो आज की जो प्रेजेंटेशन है, टॉक है, इसमें कवर होंगे, वो रबूबियत के साथ भी उनका ताल्लुक है, तो ये हम ज़हन में रखें। तो इसमें मैं कुछ फाइनर एस्पेक्ट्स यानी कि ज्यादा थोड़ी सी डिटेल्स में जाऊंगा, ताकि क्या नाम है ये जो रज़ाकियत की सिफ्त है अल्लाह की, इसको हम जरा ज्यादा तफसील से इस पे गौर कर सकें। और इस पे हम ये भी देखेंगे कि इंसानी जिंदगी के साथ इसका कितना गहरा ताल्लुक है। जब अल्लाह ने जमीन को क्रिएट किया तो उसमें जितनी किस्म की भी जिंदगी थी, उसमें इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ, जो कि उसका मकसद था क्रिएट करने का, उनके लिए जो भी ज़माने चाहिए था वो जमीन के अंदर अल्लाह ने रख दिया। एंड फर्दर इवोल्यूशन वाज क्रिएटेड प्लेस्ड विद इन द अर्थ। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि जमीन के अंदर मौजूद है, और ये जिंदगी के आने से पहले हुआ है। जैसे पानी है, हवा है, बारिश का इंतजाम है, रोशनी है, इसी तरह ज़राअत है, वेजिटेशन है, मिनरल्स हैं। तो ये सारी चीजें अल्लाह ने पहले ही रख दी थी जिसकी इंसान को जरूरत होगी आज शुरू से लेके आखिर तक। Then when the creative potential is given to Adam, तो आदम को चूंकि इख्तियार और इरादा दिया गया था, तो इसलिए सामान ज़ीस्त भी उसी के हिसाब से रखा गया। It is left to him to either discover, create and utilize these resources using his intellectual abilities without the guidance of वही। तो आदम को ये बता दिया गया शुरू से ही कि ये जितना भी सामान ज़ीस्त रखा गया है, जो भी ज़राए और वसाइल यहाँ पे हैं, इनका इस्तेमाल जो है तुमने अपने इख्तियार और इरादे से करना है, और ये वही है। अगर वही की रोशनी में करोगे तो उसका ये नतीजा निकलेगा, अगर वही की रोशनी के बाहर करोगे तो तुम्हारी जमीन में या तुम्हारी जिंदगी में फसाद और खून खराबा होगा। और यूज दिस पोटेंशियल विदिन द गाइडेंस ऑफ द कुरान, वही प्रिजर्व फॉर ऑल टाइम्स। और अभी ये हुआ है कि वही को अल्लाह ने मुकम्मल तौर पे हिफाजत में रख दिया है, यानी कि इसमें टैंपर नहीं हो सकती। और वो कुरान है, जैसा कि हमें इल्म है, इसकी जो अरबी है, अरबी टेक्स्ट है, वो फुल्ली प्रोटेक्टेड है। ट्रांसलेशन वगैरह नहीं, वो तो जो इंसान की मर्जी है वो अपनी मर्जी से, इख्तियार और इरादा से जो मर्जी उसका मतलब निकाल ले। और ये दोनों पाथ जो हैं ये जिंदगी के हमारे सामने है, और इसमें तो हमें शक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा जो पाथ है इंसानियत का वो कुरान वाला नहीं है। तो ये चीजें हमें ज़हन में रखें जब मैं इस प्रेजेंटेशन में से जाऊंगा और आपके सामने इसको पेश करूंगा। इस प्रेजेंटेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम है, वो इस तरह है। पहले रज़ाकियत की मैं थोड़ी सी बात करूंगा, फिर जो मादा है रिज़्क़ का उस पर हम देखेंगे, फिर मादा है इन्फाक का। इन्फाक का मतलब होता है कि हम जो रिज़्क़ को खुला रखना है, उस पर हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि रिज़्क़ की थोड़ी सी ज्यादा तफसील करूंगा मैं, और फिर जो अल्लाह का निज़ाम है रिज़्क़ का, उसके मतलब कुछ आयात पे हम देखेंगे, और ये देखेंगे कि रिज़्क़ किस चीज पे मुश्तमिल है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ ऐसी आयात जिसमें हलाल और हराम, रिज़्क़ की तकसीम और तसव्वुराती जो फ्रेमवर्क है वो हमारे सामने आता है। और फिर हम देखेंगे कि हम बैसियत इंडिविजुअल जो है, ये इस वक्त जबकि दीन का निज़ाम कहीं भी नहीं है, तो रज़ाकियत को की जो सिफ्त है अपनी ज़ात में हम किस तरह बाहर जाहिर कर सकते हैं, किस तरह उसकी तरबियत ले सकते हैं या उसकी तालीम ले सकते हैं। और आखिर में मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा। रज़ाकियत
That means of sustenance which is received from some direction as a gift is called rizq. तो कहीं से भी जो सामान ज़ीस्त हमें मिलता है उसको as a present यानी कि as a तोहफा जिसको मिलता है उसको हम रिस्क कहते हैं. But there is one distinction, its basic meaning, and that is that it should be received at the time that it is required. तो इसमें एक डिस्टिंक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये तोहफतन मिले और सेकेंडली ये है कि ये उस वक्त मिले जब किसकी जरूरत हो. मसलन अगर कोई भूखा है तो अगर उसको उस वक्त खाना मिले तो वो रिज़्क में आ जाएगा. ये नहीं है कि जब उसका पेट भरा हुआ हो तो उस वक्त उसको देने की कोशिश की जाए. ये एक बड़ी बेसिक सी मैंने मिसाल दी. Hence, meaning of rizq is that means of sustenance which is received freely from Allah according to the need of everything without any effort or repayment. तो यहाँ पे ये चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि रिस्क जो है वो सारे का सारा अल्लाह की तरफ से फ्री जमीन में अल्लाह ने दिया हुआ है. जहाँ पे हमने खुद पैदा करना है उसका तरीका भी हमें बता दिया. It should be made clear that getting rizq does not mean that ready baked bread is put into the mouth of man. By rizq is meant that all the resources for the physical needs of man are present in the earth which every needy one can obtain. तो इसका ये भी मतलब नहीं हमें लेना चाहिए कि जैसे बनी बनाई रोटी इंसान के मुंह में डाल दी जाएगी, ऐसे नहीं है. वो हम मुशाहिदा भी करते हैं कि हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है तभी हमें रिस्क मिलता है. This wide and vast surface of the earth is the banqueting table, जिसको मायदा कुरान ने कहा है, for the numerous and diverse favors of that Allah who is the Razzaq and which is spread out equally for his creation. The one who has created creation has also made arrangements for its risk. तो ये जो जमीन है, पूरा जो प्लेनेट है, पूरा जो दुनिया है, हम देख रहे हैं कि ये एक मेज की तरह है जिसमें अल्लाह ने हर किस्म का रिज़्क जो है वो मुहैया कर दिया हुआ है. और इसकी कई शक्लें तो हमारे सामने आ गई हैं, कई और बेशुमार इंतजार कर रही हैं कि इंसानी कोशिश जो है उसके जरिए वो बाहर आएंगी. और ये सारी क्रिएशन के लिए है, सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं है. जितने भी जानदार हैं जिसमें जानवर भी शामिल है, परिंदे भी शामिल है और वेजिटेशन हर चीज शामिल है, नोन और अननोन. जिसने क्रिएशन किया यानी कि अल्लाह की जात ने, उसने इसी की अरेंजमेंट भी कर दी है. तो यहाँ पे एक मैंने वर्स कोट की है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शैइन सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून. जिसका तर्जुमा ये है, इट इज अल्लाह हु हैज क्रिएटेड यू, यानी अल्लाह ने तुम्हें क्रिएट किया है. अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, उसने तुम्हें क्रिएट किया है, तुम्हें तुम्हारी तख्लीक की है और फिर उसने तुम्हारे लिए रिज़्क भी प्रोवाइड किया है. सुम्मा रज़क़कुम देन ही विल कॉज यू टू डाई. उसके बाद उसने कहा है कि वो तुम्हें मौत आएगी और मौत फैक्ट है, हमारे सामने है, हर इंसान ने डेड होना है. और बाहर की दुनिया में भी जिंदगी और मौत जो है वो चल रही है एज अ साइकिल. एंड अगेन ही विल गिव यू लाइफ. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुम्मा युमीतुकुम तो ठीक है, हमें नजर आ रहा है. असल बात जो जहाँ पे मसला आ जाता है वो ये है सुम्मा युहयीकुम, कि तुम्हें दोबारा वो जिंदगी भी देगा. और ये पॉइंट है जो हमें ज़हन में रखना चाहिए. आर देयर एनी ऑफ योर पार्टनर्स हु कैन डू एनी ऑफ दिस. तो अल्लाह ने यहाँ पे कहा है कि जिन चीजों को तुम दुनिया में फॉलो करते हो दूसरे इंसानों को मिसे या अपनी ख्वाहिशात को, तो वो कोई भी ये नहीं कर सकती जो हम तुम्हें बता दें. यानी कि रिस्क की जो उसने मिसाल दी है उसकी मुशाहिदा है हमारे सामने कि वो सारा अल्लाह ने जमीन में रखा हुआ है. इसी तरह हमें मौत आती है, अभी सिर्फ मुशाहिदा ये हमने करना है कि क्या हमें दोबारा जिंदगी मिलती है या नहीं मौत के बाद. तो इस पे हमने पहले ही एक प्रेजेंटेशन शेयर की है, वो आप देख सकते हैं. He is high and beyond their shirk. तो यहाँ पे कुरान ने कह दिया है कि अगर तुम इन चीजों में दूसरों को भी शरीक करोगे कि वो भी ये कर सकते हैं, तो तुम्हें वो फायदा नहीं मिलेगा इस रिस्क से जो हम चाहते हैं, यानी अल्लाह की जात चाहती है कि हमें वो फायदा मिले. तो यहाँ पे हमें हर वक्त जब कुरान को हम पढ़ते हैं तो हमें ज़हन में रखना चाहिए कि इसमें मेरे लिए क्या है. क्योंकि कुरान अल्लाह ने कहा है सूरह अंबिया में 10वीं उसकी आयत है कि ज़िक्रुकुम की ये किताब हमने भेजी है जिसमें तुम्हारा अपना जिक्र है. रूट ऑफ रिस्क, तो यहाँ पे मैंने उसका रूट मादा लिखा है, एवरी वन ऑफ दोज थिंग्स फ्रॉम विच बेनिफिट कैन बी ट्राइड. हर वो चीज जिसमें से इंसान को फायदा मिल सकता है. सस्टेनेंस विच लिविंग बीइंग्स गेट फ्रॉम अल्लाह, यानी कि वो सामान चीज जो अल्लाह की
طرف سے ملتا ہے. رین از آلسو رزق, بارش بھی چونکہ اللہ کی طرف سے اسی کے نظام کے تحت آتی ہے اس لیے رزق. اینڈ آلسو اے ڈیفائنڈ انکم, یہ بھی کہ جو ہمیں خاص ذریعہ آمدنی ہوتا ہے اس کو بھی رزق کہتے ہیں. یہ جنرل میننگز ہیں جو عرب اس وقت لیتے تھے. That ration and allowances which are provided to soldiers, وہ بھی رزق کہلاتا ہے جو ہم سپاہیوں کو دیتے ہیں. اس بیسک میننگ ابن فارس کے مطابق یہ ہے give something at a fixed time, کسی خاص مقررہ وقت پہ کوئی چیز کا پرووائڈ کرنا, دینا. Then later it is applied to any provision bestowed without any restriction of time. تو اس کا بعد میں یہ بھی مطلب ہو گیا کہ کوئی بھی چیز جو ہے, کوئی بھی رزق آپ پرووائڈ کریں یا پروویژن دیں کسی کو, کسی وداؤٹ کسی وقت کی محدودیت. اس کی کچھ اپلیکیشنز ہیں. all edible things are called رزق of اللہ, جتنے بھی کھانے پینے کا سامان ہے, خرد و نوشت ہے, وہ اس میں آتا ہے. وہ ذرائع اور وسائل جو ہیں which are required in relation to the development of the self and hereafter also called رزق. تو موت کے بعد کی زندگی کے ساتھ بھی قرآن نے کہا ہے کہ آپ کو وہاں بھی رزق ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انسانی زندگی کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. Hence رزق means all those means and resources through which the development of the human body and the self keep taking place. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ رزق وہ ہے, وہ ذرائع اور وسائل ہیں جن کے ذریعے انسانی جسم اور اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے یا ہوتی رہے. If the distribution of the means of sustenance, the word is under the guidance of Wahi, leading to the establishment of the system. About those who establish this system, the Quran states, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اگر جو ذرائع تقسیم ہیں رزق کے دنیا کے اندر, وہ اگر وہی کے نیچے ہوں اور جو کہ اس سے پھر نظام بن جائے, تو جو وہ کام کرتے ہیں یعنی مومنین, ان کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ جب ان کو وہ جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس کو کھلا رکھتے ہیں. یہ آیت اگر آپ دیکھیں شروع میں ہے سورہ بقرہ کی. رزق is attributed to Allah under the system of deen. تو یہ پہلے بھی بات ہم نے کر لی ہے کہ رزق جو ہے وہ دین کے نظام کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے. دین کے نظام میں انڈر دین the resources of رزق are equally available to all who are needy. تو جتنے بھی ضرورت مند ہیں ان کے لیے جو رزق ہے دین کے نظام کے اندر, اس کے وسائل ان کے لیے ہوں. ان کی غیر جو انسانی تقسیم ہے وہ نہیں ہوگی, ان کی تقسیم جو ہے جیسے اللہ نے بتایا ہے اس کے بیسس پہ ہوگی. انفاق کا مادہ کیا ہے, روٹ آف انفاق, جہاں پہ میں نے وہ لکھا ہے it is that tunnel which has the entry and exit sides both open. یہ وہ ایسی سرنگ ہے جس کی دونوں سائڈیں کھلی ہیں, یعنی کہ آپ ایک طرف سے جائیں دوسری طرف سے نکل آئیں. جیسے ہم بعض کا پہاڑوں میں سرنگیں بناتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ایک طرف سے گاڑیاں جاتی ہیں دوسری طرف سے نکل آتی ہیں. Sewn piece of cloth through which the waist band passes with both ends open. اور ہمیں تو اس کا علم ہے, جیسے شلوار وغیرہ میں اوپر نیفا ہوتا ہے جس میں آپ ہزار بند ڈالتے ہیں, ایک طرف سے ڈالتے ہیں دوسری طرف سے باہر نکل آتا ہے. Some think it is derived from an Arab word nifa, a person who ensures that there is a way out before entering some group or society and who is not committed. تو اس کو بھی فار ایگزامپل ہمارے یہ یوز کرتے ہیں ورڈ منافقت, کہ ایسا انسان جو کہ ہر وقت یہ سوچے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور وہ کسی بھی آرگنائزیشن کسی بھی گروپ میں اٹیچڈ ہو اور اس میں سے اس وقت تک رہے جب تک اسے اپنا فائدہ نظر آئے, یعنی کہ وہ کمیونٹی کا فائدہ نہ دیکھے. In relation to a market where there is continuous import and export taking place, ایک ایسی مارکیٹ جہاں پہ درآمد اور برآمد کنٹینیوسلی چلتے ہیں. Hence infaq means to keep own wealth freely available, keeping it open, not to hold back. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انفاق کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دولت کو کسی بھی نظام میں, یہاں پہ عام تعریف ہے اس کی, اس کو کھلا رکھنا اور دوسروں کے لیے, اور اس کو جمع نہ کرنا, اس کو ہولڈ نہ کرنا, اس کو دوسروں کے استعمال سے روکنا نہیں. اس کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. since keeping wealth open means a decrease in capital, hence the meaning of nifaq is a decrease in something or to end it. keeping one's wealth open is the negation of the capital. تو یہاں پہ یہ کہا ہے کہ چونکہ اگر ہم کھلا رکھیں دولت کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت جو ہے وہ کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوگی اور وہ کم ہوتی جائے گی اگر زیادہ سے ہم نے شروع کیا ہے.
تیسرا مطلب نفاق کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا کام ہو جانا یا اس کو ختم کر دینا. Quran states at the fundamental level to keep the outcome of one's efforts held open or available for mankind. تو بنیادی طور پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ محنت کرتے ہو اس سے جو آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی کھلا رکھو. اپنی ضرورتیں بھی پوری کرو اور دوسروں کی ضرورتیں بھی پوری کرو. کیونکہ زندگی تو ایک سفر ہے, ایک جرنی ہے, اس میں ختم ہو جانا ہے. اس لیے قرآن نے اس کو متاع الحیات الدنیا کا ہے کہ جیسے متاع کا مطلب ہوتا ہے جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو ہم تھوڑا سامان زیست اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں کیونکہ اٹھانا پڑتا ہے. تو اس لیے قرآن نے اس پہ زور دیا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے. قرآن نے جو کہا ہے یہ سارا حقیقت پہ مبنی ہے. Surplus money, which is the basis of capitalism, should be continuously available for the whole of mankind and not remaining individual ownership. چونکہ سرمایہ دارانہ نظام کو ہم ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہی کچھ ہوتا ہے یا ایسے ہی ہونا چاہیے, اس میں تھوڑی بہت آگے پیچھے کر لیں تو بات بن جائے گی. یہ بات نہیں ہے. قرآن نے یہاں پہ کہا ہے کہ یہ کھلا رکھنا چاہیے, اس میں انڈیویجول اونرشپ نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے جو سرپلس منی ہے, جو ضرورت سے زیادہ ہے, اس کو سرکولیشن میں رہنا چاہیے. جیسے بلڈ فلو کرتا ہے, خون ہماری شریانوں میں کنٹینیوسلی چلتا ہے اور کہیں رکتا نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ رک جائے تو وہ تو موت واقع ہو جاتی ہے. یہ ایک مستقل قدر ہے. اٹ از اے پرماننٹ ویلیو آف دا قرآن ان دا سسٹم آف دین. ایوری ون کنٹریبیوٹس اکارڈنگ ٹو دیئر ارننگس اینڈ دا سسٹم انشورس دیٹ ایوری ونز نیڈس آر ٹیکن کیئر آف. ہینس دیر از نو اکومولیشن آف ویلتھ ان انڈیویجول ہینڈز. یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ جو مستقل قدر ہے قرآن کی یا سسٹم کا جو بناتے ہیں ہم دین کا, اس میں ہر ایک کنٹریبیوٹ کرتا ہے اپنی ارننگ سے, جو بھی وہ کماتا ہے اپنی محنت سے, اور جو نظام ہے وہ اس کو ری ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے. یعنی کہ وہ جو نظام کو چلاتی ہیں وہ قرآن کی جو اقدار ہیں ان کے نیچے وہ اس پہ کام کرتے ہیں, اور ان کی اپنی ذات میں صفات خداوندی جو ہیں انسانی یا بشری حد تک وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں دو چیزیں اس میں آ گئی کہ ہم اپنی ذات میں رضاکیت شو کریں اور پھر اس نظام کو چلائیں. Throughout the Quran, nowhere is the accumulation of wealth noted, i.e. asked to accumulate it individually in relation to risk. This should be captured. For example, Surah Yusuf is about effective management of risk at the topmost level. تو قرآن میں کہیں بھی نہیں اللہ نے کہا کہ سرمایہ کو آپ جمع کریں یا رزق کو جمع کریں. صرف جمع کرنے کا سینٹرل جو اوپر اتھارٹی ہوتی ہے اس نے اپنی ضروریات کے مطابق سارے انسان جو اس کی ذمہ داری میں ہیں, اس کی حدود کے اندر ہیں, ان کے رزق کی ذمہ داری لینی ہوتی ہے. تو اس کے لیے بعض کا جمع بھی کرنا پڑتا ہے. جیسے سورہ یوسف میں ہے کہ 7 سال آپ کی بڑی اچھی فصل ہوگی, اس میں آپ جمع کر لیں, اور جو 7 سال آگے سائیکل آئے گا جس میں خشک موسم ہوگا تو وہاں پہ اس کو استعمال کر لیں. آپ دیکھیں قرآن جو ہے وہ رسک مینجمنٹ بھی ہمیں سکھاتا ہے. تو رزق کی یہاں پہ ہم تھوڑی سی زیادہ تفصیل میں جائیں گے. دس از اے ویری کمپریہنسو ورڈ. اٹس میننگ کین بی انڈرسٹوڈ بائی دا ٹرم مینز آف سسٹیننس, i.e. every one of those things through which human life remains sustained and its nourishment keeps taking place, whether that is in the form where it is obtained automatically from nature or whether it is in the form in which man through his actions and skills brings about a change, i.e. both natural resources and human production are included. تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی کہ جو بھی سامان زیست اللہ نے رکھا ہے را, یعنی کہ جس کو جو اس شکل میں نہیں ہے جس میں انسان جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے. جیسے آپ کہیں گندم ہے تو گندم کو ہم نے پیسنا ہے, اس سے پھر روٹی بنانی ہے اور پھر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو دونوں جو چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی کہ جو اللہ نے وہاں پہ رکھا ہے اور جو انسانوں نے محنت کر کے اور اپنی عقل استعمال کر کے اس کو اس فارم میں تبدیل کرنا ہے جس میں وہ اسے استعمال کر سکے. تو یہ دونوں چیزیں رزاقیت میں رزق میں آ جاتی ہیں. The divine resources are dispersed throughout the world, but to acquire these hard work is required. For example, producing crops from land. Then comes the question of their management and distribution. The nation which carries out work and endeavors according to the established laws of nature obtains plenty of risk. The one that does not do so gets barely enough risk. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جو بھی رسک ہے وہ را فارم میں تو اویلیبل ہے,
پوری دنیا میں، اور اگر ہم عقل استعمال کر کے ہارڈ ورک کر کے اس کو نکالتے ہیں تو جو بھی زیادہ محنت کرتا ہے قوانین کے مطابق، یعنی یہ کہ طبی قوانین کے نیچے یہ آتا ہے، اور اللہ نے طبی قوانین ہمارے علم میں ہے، تو وہ قوم جو ہے وہ زیادہ رزق اکٹھا کر لیتی ہے اس قوم کی نسبت جو کم محنت کرتی ہے۔ تو یہ بڑا بڑا پریکٹیکل آسپیکٹ ہے، ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے۔ جو بھی فار ایگزامپل ویسٹ میں امریکہ ہے تو وہاں پہ وہ فارمرز جو ہیں وہ بیٹر پریکٹسز استعمال کرتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ انٹینسو فارمنگ بھی کرتے ہیں، اس لیے وہاں پہ فصل جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، وہ ان کی ضروریات سے زیادہ بھی ہوتی ہے، تو وہ جو بھی اس وقت نظام ہے اس کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جہاں پہ بھی رزق کی کمی ہے دنیا میں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کی رزق کی کمی کیوں ہے، کیا وجہ ہے۔ اگر وہ کمی اس لیے ہے کہ ان کی زمین اتنا پروڈیوس نہیں کر رہی تو اس میں یہ ہے کہ انہیں باہر سے پھر منگوانا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے۔ Then the nation which distributes this risk according to the needs of individuals, it achieves prosperity. کہ جو بھی قوم جو ہے وہ رزق کو تقسیم کرتی ہے انسانوں کی ضروریات کے مطابق تو وہاں پہ خوشحالی آ جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ اکٹھا نہیں نہ ہوتا، جو اکیلے انسان انڈیویجول انفرادی طور پہ وہ نہیں کرتے۔ Among those whom this distribution is according to wrong scales, imbalances are created in that society. لیکن جہاں پہ جن قوموں میں یہ نہیں ہوتا اور کچھ لوگ جو ہے ضرورت سے زیادہ جمع کر لیتے ہیں تو وہاں پہ امبیلنس آ جاتا ہے، جس کو قرآن سے یہ یاد کہتا ہے i.e. among some risk becomes accumulated without need whereas other people cannot even meet their needs. تو وہاں پہ پھر معاشی ناہمواریاں آ جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ As far as obtaining risk by working hard according to the physical laws of Allah is concerned, there is no differentiation between a kafir and a mu'min. تو یہ چونکہ طبی قوانین کے نیچے آتا ہے اس لیے کافر اور مومن میں اس میں کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہوتی۔ اگر کافر زیادہ محنت کرتا ہے تو اس کو زیادہ رزق مل جائے گا، اس کو بہتر فصل ملے گی تو مومن کی نسبت اگر وہ کام نہیں کرتا۔ Whoever will work will get the fruits of his efforts accordingly. تو جتنی وہ محنت کرے گا انسان اتنی زیادہ اسے ملے گی۔ یہ ایسا ایک پوائنٹ ہے جس پہ ہمیں مزید غور کر کے جو ہمارے مشاہدات ہیں اس کے نیچے دیکھنا چاہیے۔ قرآن جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو اپنے زمانے کے مطابق اور دیکھو کہ وہاں پہ کیا ہوگا، ایسے ازیوم نہ کر لو کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہوگا۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ The differentiation occurs at the time of distribution of risk. تو رزق کو پیدا کرنے کے اصول ہیں اور پھر اس کو تقسیم کرنے کے اصول ہیں۔ تو جہاں پہ تقسیم غلط ہوگی وہاں پہ معاشی ناہمواریاں پیدا ہوگی۔ A woman uses it for universal rububiyat of mankind according to the permanent volumes of Allah. تو مومن محنت کرتا ہے اسی طرح جیسے کہ کافر محنت کرتا ہے اور سامان زیست پیدا کرتا ہے جو اللہ نے ریسورسز دیے ہوئے ہیں، وسائل دیے ہوئے ہیں، اور پھر ان کی تقسیم جو ہے وہ مستقل اقدار کے مطابق کرتا ہے جو اللہ نے دی ہے۔ A kafir distributes according to his own vested interests which lead to the creation of imbalances in society. تو یہ پوائنٹ بالکل کلیئر ہے، جیسے میں نے اوپر بھی کہا ہے کہ اگر ہم ناہمواریاں پیدا کریں گے تو پھر دنیا میں مسئلے مسائل ہوں گے۔ تو آج کی دنیا جو ہے یہ انسانوں نے جو ناہمواریاں پیدا کی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ اس کو میں نے تبویب القرآن سے لیا ہے، یہاں پہ اس کی میں نے ریفرنس دی۔ System of risk is a product of well-intentioned planning by Allah. تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ جو دین کا نظام ہے یہ بڑا ہی پریسائز ہے۔ اس میں اگر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ پریسائز نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی عقل یوز کر کے اور مشاہدہ کر کے اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ یہاں پہ میں نے کچھ ورسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلی ورس ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ کچھ میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، یہ جو ہے یہ پوائنٹس میرے سمجھ کے مطابق امپورٹنٹ ہے، باقی بھی ورس امپورٹنٹ ہے لیکن یہ رزق کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں۔
Say who is that gives you risk from the sky and from the earth. یہ جو پہلے قرآن نے کہا یا رزقکم کہ تمہیں رزق دیا ہے من السماء والارض، آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی. تو آسمانوں کی ریفرنس تو اس وقت ہمیں علم ہے کہ وہ روشنی بھی ہے، ہوا بھی ہے اور بارش بھی ہے. اور who is it that has power over hearing and sight. تو پھر قرآن نے کہا ہے کہ کس کے پاس ہے یہ قوت، تو آپ کو یہ دی ہے تو اس کو استعمال کرو. And who is it that brings out the living from the dead and the dead from the living. تو یہ کنٹینیوس ایک سائیکل بھی چل رہا ہے ہمارے سامنے. درخت جو ہیں وہ ڈیڈ ہوتے ہیں پھر نئے آ جاتے ہیں، جانور بھی اسی طرح نئے پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح انسان ہے، اگر ہم طبی لیول پہ دیکھیں تو انسان اولڈ ہو کے ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ نئے بچے آ جاتے ہیں. And who is it that rules and regulates all affairs. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کہ اللہ کا جو امر ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کیسے چل رہا ہے. اس پہ بڑی ہی غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی پھر قرآن کی آیتیں جو ہے نا یہ اپنے آپ کو ہمارے اوپر ظاہر کرتی ہیں. تو یہ پھر اللہ نے کہا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ وہ سارے یہ کہیں گے اللہ کی ذات کا. یا اب دیکھیں اللہ کا ہے، رب نہیں یہاں پہ آیا، کیونکہ اللہ میں سارے اس کی صفات آ جائیں گی، سارے اسماء الحسنہ آ جائیں گے. سے will you not then be متقی. تو قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں سمجھو گے تو متقی بنو گے. اگر آپ کو یاد ہو سورہ بقرہ کی آیت ہے 177 جس میں قرآن نے کچھ صفات لکھی ہیں کہ بر کیسے ملے گا، ایمان لے کے آئیں گا، پھر بعد میں کہا ہے کہ کیسے ہوگا. تو اس کے اینڈ پہ پھر متقی کا آیا ہے کہ اس طرح آپ متقی بنو گے. تو یہ امپورٹنٹ ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ متقی جو ہیں وہ ہیں جو قرآن کو سمجھیں گے، اس کو امپلیمنٹ کریں گے، ان کے ہاتھوں سے دین کا نظام ہے. دوسری ورس جو ہے، دوسری آیت امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. تو یہاں پہ کہا ہے آر ہو originates creation then repeats it. یہ ہم دیکھ رہے ہیں ریپیٹ ہوتی ہے. اینڈ ہو گیوز یو رزق فرام ہیون اینڈ دی ارتھ. تو پھر وہی بات آ گئی کہ یہ آپ دیکھیں، خود آبزرو کریں، مشاہدہ کریں کہ اور کوئی ہو سکتا ہے الہ بسائڈ اللہ، کہ اور کوئی الہ ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ. سے برنگ فورس یور آرگومنٹ اف یو آر ٹیلنگ دی ٹروتھ. تو قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی تو آپ کوشش کرو، ایویڈنس لے کے آؤ، اپنے مشاہدے سے دیکھو. تو یہاں پہ یہ صرف یہ نہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ صرف ان کے لیے ہے جو مومن نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی غور کرنے کی آیتیں ہیں جس میں ہمیں بار بار دیکھنا چاہیے کہ یہ قرآن ہمیں کس طرح نظام جو ہے اللہ کا اس کے متعلق بتا رہا ہے، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنی دنیا میں بھی ایسا نظام قائم کرو. Points to note. Attention is drawn to the outer world, including the earth as a place of abode. تو زمین کی طرف اللہ نے ہماری توجہ مبذول کرائی ہے. Then to our cognitive abilities، اور پھر ہمیں کہا ہے سوچو. اب دیکھیں نا یہاں پہ سمع والابصار کہا ہے. And to reflect on the continuous process of life and death in the world. All this is being managed delicately and minutely through the amr of Allah. تو اللہ کی ذات جو ہے ہر چیز کو بڑے ریفائنڈ طریقے سے، بڑی فائنل ڈیٹیلز میں اس کو مینج کر رہی ہے. فیکٹ یہ ہے کہ ہم سب نے ڈیڈ ہو جانا ہے، اور اگر ہم نے ڈیڈ ہو جانا ہے تو ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا اعلیٰ مقصد کیا ہے. کیا یہی مقصد ہے کہ بس آئے کھائے پیے رہے، 4 دن زندگی گزاری اور پھر ڈیڈ ہو گئے. فائنلی آل دس از میڈ اے پارٹ آف بیکمنگ متقی. بڑی قرآن بڑی ڈیٹیل میں بڑی ہماری جو ہے نا توجہ مانگتا ہے کہ بڑے غور و فکر کریں، اور جہاں کوئی جواب نہیں ملتا اس کو ڈھونڈیں، جواب مل جائے گا کچھ دیر کے بعد. The next verse expands on this by inviting us to reflect on what is noted here. تو جب قرآن نے کہا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، تو ہمارے لیے بھی ہے جو قرآن کی طرف آئے ہوئے ہیں. No one else possesses authority over rizq. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٍ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. And obey others than Allah, such as have no power of providing them for rizq with anything in the heaven and the earth and cannot possibly have such power. یہ ایک بڑی عظیم حقیقت قرآن نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے. مشاہدہ ہمیں لگتا ہے جیسے کہ رزق کا نظام سارا انسانوں کے ہاتھوں میں ہے. وہ اس لیے ہے کہ انسانوں نے
جو قرآن کو فالو کرنے کا کلیم کرتے ہیں انہوں نے نظام نہیں بنایا. اب نظام ہم بنا کے دیکھیں پھر آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح یہ چیزیں جو ہیں یہ حقیقت بن کے ہمارے سامنے آ جائیں گی. اور یہ آئیں تھوڑے عرصے کے لیے جب مسلمانوں نے پہلے ایک نظام قائم کیا اور جو کہ اس وقت کے حساب سے اس وقت کے جو ذرائع مواصلات تھے اس کے مطابق وہ بہترین نظام تھا اور انسانیت جو ہے وہ بالکل ایک ویری ہائی اس کی سٹیپ چینج آئی اس میں. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ رزقا فاعبدوہ واشکروا لہ ان الیہ ترجعون. For you do obey idols besides Allah. آئیڈلس قرآن ہر اس چیز کو آئیڈل کہتا ہے بت کہتا ہے جو اللہ کے علاوہ ہے یعنی کہ اس کانسیپٹ سے اس تصور سے ڈفرنٹ ہے جو اللہ نے اپنے متعلق دیا ہے. اینڈ یو انوینٹ فالسوڈ اور وہ سارا فالسوڈ ہے اس کو کذب میں قرآن میں گنتا ہے افکن کا بات کی ہے. The things that you follow besides Allah have no power to give you this. تو یہاں پہ ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو رزق کا نظام ہے یہ تو رزق دے رہا ہے جو غیر قرآنی نظام بھی دے رہا ہے. قرآن نے جو ہے اس میں بڑا ایک ریفائنڈ بڑا نقطہ دیا ہے ہمیں کہ آپ ایک نظام بنا کے دیکھیں پھر آپ دیکھیں کہ اس رزق کی نیچر کس طرح اس سے مختلف ہوگی. Then seek you رزق from Allah, obey him and grateful to him. یعنی کہ اس کو جہاں بھی شکر کا آیا ہے ورڈ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کو ابیلٹیز دی گئی ہیں ان کو باہر کی دنیا میں ظاہر کرو یعنی کہ رضاکیت کو مینیفیسٹ کرو. ٹو whom will you return. تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے قانون کی طرف آپ جائیں اور آپ دیکھیں کہ کس طرح دنیا جو ہے وہ بدلے گی. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور. And who is there that can provide you with risk if he were to withhold his risk. اللہ نے کہا کہ اگر ہم رزق کو واپس لے لیں آپ سے تو کون آپ کو دے گا. تو آپ دیکھیں کہ وہ ہولڈ بیک ہوا ہے اس وقت. موسٹ آف دا ہیومن بینگز جو ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی وہ اس طرح زندگی کو میں سے وہ خوشیاں نہیں لے رہے خوف اور حزن کی زندگی گزار رہے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ہر انسان جو ہے وہ خوف اور حزن میں گرفتار ہے. کیوں ہے؟ اسی لیے تو رزق کا ایک حصہ ہے کہ خوف اور حزن نہیں ہونا چاہیے. May they obstinately persist in insolent impiety and flight. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ اس نظام کی طرف نہیں آتے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے جن کی طرف جو قرآن کو سمجھ لیتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کیٹیگری سے آئے ہیں وہ ایک جماعت بن جاتے ہیں. ان کا کام ہے کہ ان آسپیکٹس کو سب کے سامنے لائیں. پہلے خود سمجھیں اس پہ کچھ دیر عمل کریں اور پھر دوسروں کو بتائیں. لا نس آلو کا رزقن نحن نرزقک. یہاں پہ قرآن نے کہا ہے کہ we will not ask you to provide رزق. تو یہاں پہ مراد سسٹم آف دین ہے. اللہ کی ذات تو ہمیں بھی علم ہے کہ وہ تو نہیں ہم سے رزق مانگ رہی. تو یہاں پہ قرآن نے کہا ہے کہ تم میرے بہاف پہ کام کرو دنیا میں اور پھر اس نظام کو بنا کے دنیا کو بتاؤ کہ اس نظام کو تمہارے رزق کی ضرورت نہیں ہے. یہ نظام کو چلانے والے جو بھی ہیں وہ خود اپنا بندوبست کر سکتے ہیں. We provide رزق for you. ہم آپ کو رزق پرووائڈ کریں. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. ان ورسز پہ بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے. What constitutes risk? All known and not yet known resources within the earth which contribute to sustaining life on the planet and which can be used by all kinds of life in the world will fall under risk. تو جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ رزق کے اندر آئیں. آپ دیکھیں گے کہ کوئی چیز بھی اس میں سے اس ڈیفینیشن سے باہر نہیں ہے. یہ پوری دنیا پورا پلانٹ ہی رزق ہے. This includes everything associated with زراعت کے ساتھ ہے, جانوروں کے ساتھ ہے, ویجیٹیشن جو بھی ٹریز ہیں, جتنی بھی پلانٹیشن ہیں, منرلز ہیں, جتنی مادیات ہیں, اورز ہیں جس میں جتنی بھی دھاتیں آ جاتی ہیں, فاسل فیول ہے. یہ تو آج تو ہمارے سامنے ہے کہ جتنا بھی جو تیل ہے زمین کے اندر, رین ہے, بارش ہے, ہوا ہے, ہوا سے بھی آپ دیکھیں ابھی انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے. سن شائن ہے, سورج کی روشنی اس سے بھی ہو رہی ہے. ماؤنٹینز ہیں, جو بھی پہاڑ, سمندر ہیں, ان کے اندر جتنی لائف ہے, فشریز, تو یہ سارا کچھ رزق میں آ جاتا ہے. All forms which human intellect and hands create out of these resources.
تو ان وسائل میں سے جو بھی انسانی عقل اور محنت نکالتی ہے وہ بھی رزق میں آ جائے گا. As these help make human life convenient and sustainable. کیونکہ انسانی کوششوں سے ہی تو جتنے بھی ذرائع ہیں جس سے ہم آرام اور زندگی کو آسان بناتے ہیں وہ سارے شامل ہیں, اور اس میں سسٹینیبلٹی بھی شامل ہے, یعنی کہ وہ لگاتار ملتے رہے. جیسے جو بھی ہم ذرائع استعمال کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پولوشن بڑھ رہی ہے, تو پولوشن جو ہے وہ رزق کا غلط استعمال ہے. This issue of climate change and its impact on the environment will also form part of it, as humans create problems first and then do firefighting to solve these problems. تو قرآن کے بغیر انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی وہ کرتے ہیں وہ اپنے فوراً فائدے کا سوچتے ہیں کہ مجھے ابھی فائدہ مل جائے, کل کی فکر نہیں کرتے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لانگ ٹرم ایفیکٹس کیا ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے شہر ہیں جس میں بہت زیادہ پولوشن بڑھ جاتی ہے, اور جو دھوئیں کی وجہ سے ہے اور مٹی کی وجہ سے. تو وہ اس لیے ہے کہ انسانوں نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ کریٹ کیا ہے. موٹیوز ویری ڈیپینڈنگ اپون دیئر ایمز. تو انسان جو ہے اگر وہ یہ سوچ کے زندگی گزارے گا کہ زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے, تو پھر اس کو اسی قسم کی دنیا ملے گی جس طرح کی آج ہے. لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ زندگی جو کہ حقیقت پہ مبنی ہے, جو حق ہے, کہ زندگی نے موت سے آگے جانا ہے, تو وہ مختلف قسم کی دنیا بنائے. تو اگر ہم باطل عقیدے اپنے ذہن میں رکھیں گے تو پھر ہمیں باطل ہی ملے گا, جلدی یا بدیر. اس کا نتیجہ ہر وقت نکلے گا مکافات عمل. Next point ہے, if the distribution and management of these means of sustenance falls under the domain of the Quranic value system, this will be termed as Allah's risk. صاف ہے کہ جو اللہ کا رزق بن جائے گا اگر وہ سارے قرآنک ویلیو سسٹم کے نیچے آ جائیں گے. جماعت مومنین becomes we wherever Allah is related to his own direction. یہ یاد رکھیں, ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے جہاں بھی اللہ نے کہا ہے ہم کرتے ہیں, وہاں پہ ہم کی جگہ جماعت مومنین کو ڈال دیں بریکٹ کے اندر. اور اگر وہ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے جماعت مومنین نہیں ہے. تو ہم جو قرآن کی طرف آئے ہیں ہمیں ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, بڑی اس میں ہمارے استقامت آنی چاہیے, بڑا سختی ہونی چاہیے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے, تبھی یہ کام ہوگا. ورنہ تو یہ ہے کہ وہ پھر دنیا اسی طرح چلتی رہے گی. All forms of risk were placed in the world before the arrival of man on the world scene. یہ پہلے بھی میں نے کہا کہ اللہ نے ہر چیز یہاں پہ پرووائڈ کر دی. اسی لیے سورہ بقرہ میں کہا متاع الہین کہ جب آپ زمین پہ جاؤ گے تو آپ جتنا آپ نے وہاں پہ رہنا ہے اس کے لیے ساری ضروریات زندگی مہیا کی ہوئی. لیکن اگر ہر چیز اللہ نے خود ڈسٹریبیوٹ کر دی ہوتی, جیسے جانوروں کے لیے ہے کہ وہ خود ہی گھاس کھا لیتے ہیں, اور وہ بھی انسان جو ہے اس میں بھی انٹرفیئر کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو حضرت صالح کی اٹھنے کی جو بات ہے وہ بھی اسی سلسلے میں ہے کہ انسان جو ہے وہ غلط نظام پیدا کر دیتے ہیں اور جانوروں کی زندگی بھی مشکل بنا دیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے وہ تقسیم جو ہے وہ انسانوں کو دی ہے. اگر تقسیم اللہ نے خود کرنی ہوتی تو پھر ہمیں اختیار و ارادہ دینے کی کیا ضرورت تھی, پھر ہماری پیدائش کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. جتنی بھی تخلیق ہوئی ہے وہ اس مقصد کے لیے ہوئی ہے. Risk is also used for the life in the hereafter. We do not know its form at this stage of our understanding. تو آخرت میں بھی قرآن نے کہا ہے کہ آپ کو رزق ملے گا. آپ دیکھیں کہ قرآن ہر چیز کو کلیئر کرتا چلا جاتا ہے. شبہات جو ہیں ان کے ہمیں جواب ملتے ہیں. جہاں شبہات ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے پوری کوشش نہیں کی ان کا جواب ڈھونڈنے کی. However, the understanding of رزاقیت, its manifestation and then implementation will make us eligible for the rizq of the hereafter. اگر ہم یہاں پہ رزاقیت جو ہے اور ربوبیت کا نظام بنائیں گے تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ نظام بننے کے بعد ہمیں سمجھ آئیں گی آخرت میں. کیونکہ تجربہ کا بنائیں گے تو اس میں ریسرچ کریں گے تو تب بھی پتہ چلے گا. اگر ہم نے لیبارٹری نہیں رکھی ہوئی تو ریسرچ ہم کیا کریں گے. So there is intrinsic link there for us to appreciate. Risk provided is beneficial for human life. تو یہاں پہ یہ ایک ورس ہے جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. قرآن نے کہا ہے کہ ان کو کہہ دو, اللہ نے کہا ہے کہ ان کو کہہ دو, who has made haram the beautiful things of Allah which he has produced for his servants. تو اپنے انسانوں کے لیے اللہ نے جو چیزیں پرووائڈ کی ہیں ان کو حلال حرام ڈکلیئر کرنے کا کس کو حق ملا ہے؟ کسی کو حق نہیں.
قرآن نے ہر چیز ایکسپلین کر دی ہے. اینڈ دا تھنگس کلین اینڈ پیور فار رزق, تو جتنی بھی طیبات ہے رزق کے اندر جو بھی ہے ان کا استعمال جو ہے وہ آپ ٹھیک کریں, ان سے فائدہ اٹھائیں. یہ سامان عزیز تھا آپ کے لیے. یہ زندگی جو ہے یہ سیڈ ہونے کے لیے نہیں ہے, ڈپریس ہونے کے لیے نہیں ہے, خوشی کے لیے ہے. سے دے آر ان دا لائف آف دس ورلڈ, تو یہ یاد کو رکھنا چاہیے کہ یہ متاع الحیات دنیا ہے. فار دوز ہو ہیو ایمان, جو ایمان لے کے آتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. پیورلی فار دیم آن دا ڈے آف قیامت, تو جو آخرت ہے وہ ایمان والے ہی ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اس کا استعمال اس طرح کرنا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی ہو اور ہم خوش بھی ہوں. Thus do we explain the science in detail for those who have knowledge. تو یہ علم کے ساتھ یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. یہاں پہ میں نے یہ پوائنٹس تھوڑا سا زیادہ illustrate کیے ہیں. Points to note, all restrictions imposed by the clergy and others are nullified. تو قرآن نے یہاں پہ کہہ دیا ہے کہ یہ جتنے بھی مذہبی پیشوا ہیں یہ غلط کرتے ہیں, ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی اس کے اوپر پابندیاں لگائیں. The only criteria is the Quran. قرآن نے ہر چیز ایکسپلین کر دی ہے, یعنی کہ اللہ نے life is meant to be fully enjoyed and to draw maximum benefits with no fear and حزن, تاکہ کوئی خوف اور حزن نہ ہو اس زندگی میں, اس طرح ہم اس زندگی کو رہے. all things related to risk equally available to all human beings. تو یہ سب کے لیے ہے, چاہے وہ کافر ہے, مومن ہے, مشرک ہے, کوئی بھی ہے, منافق ہے, جو بھی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بحیثیت انسان کے اس کے لیے ہے, مسلمس ایز ویل ایز نان مسلمس. اس میں فزیکل لاز کام کرتے ہیں, یعنی کہ طبی قوانین جو ہے. Presently the unjust system makes it extremely hard, but during the system of deen it will make it easy, i.e. free from fear and grief. تو وہاں پہ جب دین کا نظام بنے گا, کہیں بھی کوئی ماڈل بنا تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ خوف اور حزن ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ, اور وہ ماڈل پھر باقی دنیا کے لیے ایک مثال بنے گا. Attribute of knowledge will help to grasp this. ابھی بھی ہم علم کی سطح پہ اس پہ غور کریں تو ہمیں بات سمجھ آ سکتی ہے, لیکن بہترین جو مثال بنے گی وہ اسی وقت ہوگی جب یہ مومنین کے ہاتھوں سے یہ بنے گا. تو یہاں پہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وہ بن جائیں جن کے ہاتھوں سے یہ دین کا نظام بن سکتا ہے. Ascribing halal and haram in rizq is a serious issue. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. Say, see you what things Allah has sent down to you for rizq, yet you hold forbidden that is haram, some things thereof and some things as lawful. کہ آپ لوگ خود ہی اپنی مرضی سے, حالانکہ ساری چیزیں ہم نے ایکسپلین بھی کر دی ہیں, پھر اوور اینڈ اباو بھی آپ جا کے اپنے لیے مزید مشکلات کریٹ کر دیتے ہو, کیونکہ آپ کا اس میں اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے, آپ کی اپنی روزی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. Say, has Allah indeed permitted you, کہ آپ یہ سوچو کہ کیا اللہ نے اس کا کہا ہے. آپ قرآن کو دیکھ لیں, اس میں کہیں نہیں ہوگا جو بھی اس وقت جو لسٹیں بنی ہوئی ہیں حلال اور حرام کی. or do you invent things to attribute to Allah. تو پھر یہاں پہ قرآن نے وارننگ بھی دی ہے اور ہمیں بھی بتایا ہے کہ آپ پھر اللہ کے ساتھ آپ کہہ دیتے ہو کہ آپ اللہ بن جاتے ہیں, اپنے ہاتھ میں قانون لے لیتے ہو, تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ پھر دنیا میں آپ کے پھر فساد ہی ہوگا. وَمَن ظن الذین یفترون علی اللہ الکاذب یوم القیامۃ ان اللہ لا ذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. یہاں پہ پھر قرآن نے کہا ہے what think those who invent lies against Allah, کہ وہ کیا سوچتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے نام کے اوپر, کہ وہ قیامت والے دن جب ریزلٹس نکلیں گے تو کیا ہوگا. تو ریزلٹس تو ہمارے سامنے ہے, قیامت تو موجود ہے ہماری دنیا میں اس وقت, یعنی کہ جو بھی ہم غلط کر رہے ہیں اس کے نتیجے اپنے سامنے ہیں. ہم نے خود ہی اپنے گلوں کے گردنوں کے ارد گرد جو ہے وہ زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں, اور دن رات ہم کمپلین بھی کرتے رہتے ہیں, شکایت بھی کرتے رہتے ہیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. جب قرآن کا میسج دیا جاتا ہے, جو قرآن کا میسج دیتے ہیں ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. حالانکہ بات عقل کی ہو رہی ہوتی ہے, جو بھی قرآن کا میسج دے رہا ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے تو نہیں دے رہا. ابھی میں آپ کے سامنے یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں تو یہ میری تو نہیں ہے, یہ اللہ کی ہے, اس کے قانون ہے, اس کی کتاب ہے, اس کی گائیڈنس. اگر ہم اس کے مطابق نہیں جائیں گے تو پھر جہنم میں ہی رہیں گے, اور اپنے ہاتھوں کی تخلیق کی ہوئی یہ جہنم ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں. Verily Allah is full of fadl to mankind. تو اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا, اس نے تو ہر چیز کلیئر کر کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے. But most of them do not wish their efforts to come to fruition. اصل بات یہ ہے
دیکھیں لا یشکرون کا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کی محنتیں جو ہیں وہ پورا پھل لے کے آئیں دنیا میں، وہ ظاہر ہو، اور ان کے لیے آخرت کی زندگی میں بھی جنت ہو، کیونکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ اسی زندگی کے اوپر اس کا پوائنٹس ٹو نوٹ. اللہ has given maximum freedom to Adam to make his choice. No اکراہ. تو قرآن نے کلیئرلی کہہ دیا لا اکراہ فی الدین. Man devised systems impose restrictions on this and subjugate humans both physically as well as cognitively. تو یہاں پہ جو بھی ہم دیکھیں ارد گرد جتنی بھی پابندیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو زنجیریں ہیں، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام نے ہمارے اوپر ڈالی ہوئی ہیں، چاہے وہ طبی دنیا میں ہے، چاہے وہ ہماری ذہنی دنیا میں. ذہن میں ہم نے ایسے عقیدے بنا لیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو ذہن ہے وہ کنٹامینیٹ، چونکہ ذہن کے اندر کوگنیٹو ڈسوننس جس کو کہتے ہیں، جس کو کہہ لیں ذہنی انتشار ہے، کہ 4 قسم کے کانفلکٹنگ ہم نے عقیدے اپنے اگر ذہن میں رکھ لیں تو وہاں پہ لڑائی ہونی ہے ذہن کے اندر، پھر اور کیا ہونا ہے. حلال اور حرام، حلال اور حرام اور کلیئرلی ڈیفائنڈ بائی قرآن. قرآن نے کلیئرلی بتا دیا حلال اور حرام کیا ہے. فار ایگزامپل اس نے کھانے پینے کی چیزوں میں 4 تھنگس کہی ہیں جو حرام ہے، اور وہ بھی پرمیٹڈ ہے، ان کی بھی اجازت ہے. ایون دوز آر پرمیٹڈ انڈر ایکسیپشنل سرکمسٹانسز، کہ جہاں پہ ضرورت پڑے تو وہ بھی آپ اپنی جان بچانے کے لیے استعمال کریں. Curtailing by any one of human freedom provided by Allah through the Quran is an extremely serious crime against humanity. یہ ہم سوچتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا، کسی کے اوپر پابندی لگا دی. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، بہت ہی بڑا یہ جرم ہے. ہم مجرم بن جاتے ہیں، اور اگر ہم مجرم بن جاتے ہیں تو پھر آخرت کا بھول جائیں، وہاں کچھ نہیں ملے گا. دوسروں پہ پابندیاں لگانا جو کہ اللہ نے نہیں لگائیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے انسانیت کے اوپر اور اپنی ذات کے اوپر. یہ ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے. اس وقت اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، کسی کے اوپر پابندی لگاتا ہوں جو کہ قرآن کے مطابق غلط ہے، تو اس وقت تو میری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اس کا جو اثر میری ذات پہ ہوگا وہ بہت بڑا ظلم ہے. دوسروں پہ بھی ظلم ہے اور اپنے اوپر بھی. اور آپ دیکھیں یہ پوری دنیا جو ہے یہ ایک ظلم کا اکھاڑا بنی ہوئی ہے. Comprehending this aspect is part of this attribute. So رزاقیت کے اندر یہ پوائنٹ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. رزق کریم یعنی کہ آنریبل رزق. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرات ورزق کریم. تو قرآن نے کہا ہے کہ اگر آپ ایمان لاؤ گے اور اعمال صالح کرو گے، پہلے تو یہ ہے کہ اگر دین کا نظام نہیں بنا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حفاظت کیسے ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اور رزق کریم کیا ہو. رزق کریم اس وقت ابھی نہیں ہوگا کیونکہ غلط نظام میں رزق کریم نہیں ہوگا. صحیح نظام میں آ کے رزق کریم ہوتا ہے، جہاں پہ انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ جو بھی اسے مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے براہ راست مل رہا ہے، سیدھا مل رہا ہے. اس کی سیلف ریسپیکٹ، اس کی ڈگنیٹی انجر نہیں ہو رہی، وہ فقیر نہیں اپنے آپ کو سمجھ کہ دوسروں کے ٹکڑوں کے اوپر وہ پال رہا ہے. تو یہاں پہ پہلے کہا تھا those who acquire ایمان and do solid deeds for them is protection risk which is کریم. میں نے ایکسپلین یہ کر دیا ہے. پھر کہا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اب دیکھیں یہاں پہ قرآن نے کہا ہے those who establish صلاۃ. جب وہ نظام صلاۃ بنائیں گے، نظام زکوٰۃ بنائیں گے، اور پھر وہ رزق کو کھلا چھوڑیں گے which we have provided them. کیونکہ جو دین کے نظام ہوتا ہے جو مومنین کے ہاتھوں سے بنتا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم دیتے ہیں، ہم کو علم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ ان کی اپنی قابلیت بھی تو اللہ کی دی ہوتی ہے. جو ان میں تبدیلی آئی ہوتی ہے وہ قرآن کی وجہ سے آئی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی وجہ سے آئی ہوتی ہے. جیسے ابھی میں یہ ساری جو آپ کے سامنے اپنی سمجھ شیئر کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور خود بھی میں نے اس کا علم حاصل کیا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر قرآن نہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہ باتیں نہیں کر سکتا تھا، ہم کوئی بھی نہیں یہ بات کر سکتے. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرات ورزق کریم. Such are in truth مومنین, they have grades with their رب and protection and رزق کریم. وہی پوائنٹ آ گیا جو اوپر 2 میں آیا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں ایک پوائنٹ اور ایڈ ہوا ہے درجات، کہ اس سے وہ اوپر اٹھتے ہیں. تو اس لیے دین کے نظام کی طرف جو بھی آئے ہوئے ہیں اور آگے جا رہے ہیں، ان کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ فرسٹریشن کی کوئی گنجائش نہیں. آپ ہمیں چاہیے کہ اس پہ چلتے رہیں، اپنے درجے کو بلند سے بلند کرتے جائیں، اپنی سمجھ کو بڑھاتے جائیں، جو بھی اعمال صالح کر رہے ہیں اس کو کرتے جائیں، اور جو یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے بھی کریں، اکٹھے ہو جائیں، اس بات کو سمجھیں تاکہ دل آپس میں جڑیں. کیونکہ دین کا نظام جو ہے وہ ایک انسان کے بس کی تو بات نہیں ہے، اس میں انسان زیادہ چاہیے جو کہ نظام کو چلائیں. خاص کر شروع میں تو بہت ہی کنسنٹریٹڈ فارم چاہیے انڈرسٹینڈنگ کی. وَاذْكُرُوا
اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآوکم وایدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. یہ میں نے ورس اس لیے شامل کیا ہے کہ اس میں کچھ پوائنٹس آئے ہیں جو ہماری توجہ چاہتے ہیں. کال ٹو مائنڈ وین یو آر اے اسمال اینڈ ویک بینڈ تھرو دا لینڈ. جیسے ابھی ہے سچویشن کہ بہت تھوڑے ہیں، ایون جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے سامنے بھی اگر آپ خالص قرآن پیش کریں تو وہ دشمن بن جاتے ہیں، وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک راستہ چلتے چلتے اس کا خوگر ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، وہ اسی کو حقیقت سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ عقل استعمال نہیں کی ہوتی، تو اس لیے وہ جب عقل کا استعمال آتا ہے تو اسے وہ کوشش کرنی پڑتی ہے، وہ اس کو محنت کرنی پڑتی ہے. کیونکہ عقل کا استعمال جب ہم کرتے ہیں، فار ایگزامپل جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں کتاب کو، تو ہمیں نیند آ جاتی ہے کیونکہ دماغ استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے وہ پھر ان کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں کہ یہ کام جو ہے، اسی لیے بڑا ضروری قرآن نے کہا کہ کوئی غلط اختراع نہ ڈالو، کیونکہ وہ غلط اختراع آپ کے لیے شاید معصومانہ ہو لیکن بعد میں لوگوں کے لیے بڑی مشکلات بن جاتی ہیں. جیسے یہ غلط قسم کے تہوار ہم منانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آہستہ 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 وہ عادت بن جاتی ہے، لوگ اسی کو حق سمجھنا شروع ہو گئے. تو باطل جو ہے اس کو سٹارٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. اینڈ افریڈ دیٹ مین مائٹ بی اسپوائل اینڈ کڈنیپ یو. قرآن نے کہا ہے کہ تمہاری حالت یہ تھی کہ تمہیں ہر وقت ڈر ہوتا تھا کہ کوئی آ کے تمہارے گھروں کو آگ نہ لگا دے، تمہارے خلاف کوئی مقدمہ نہ بنا دے بلاسفمی کا. بٹ ہی پرووائڈیڈ اے سیف اسائلم فار یو. لیکن اللہ نے کہا کہ آہستہ 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 آپ کو طاقت ملتی ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ کو پروٹیکشن ملے گی، کیونکہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے. strengthened you with his aid. تو اس طرح اللہ کی ذات آپ کو ہیلپ دیتی ہے. gave you good things for risk. یہ دیکھیں یہ بھی رزق میں آ جاتا ہے، تو یہ ہمیں پہچاننا چاہیے اس چیز کو. so that your efforts bring fruition. تو یہاں پہ پھر دیکھیں لعلکم تشکرون کا ہے کہ تاکہ جو بھی انسانی نظام میں تبدیلی آنی ہے یا دین کے نظام میں آنا ہے وہ میرے اور آپ جیسے انسانوں کے ہاتھوں سے آنا. اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کیسے وہ یقین پیدا کریں قرآن کو پڑھ کے اور اس پہ عمل کر کے، اعمال صالح کر کے، کہ ہمیں اندر سے وہ قوت مل جائے، وہ طاقت مل جائے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ حق ہے اور میں نے ڈیڈ تو ہو ہی جانا ہے. تو اس لیے حق کے لیے کام کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہ جب بھی دین کا نظام آئے گا یہی بات ان کو بھی فالو کر، کوئی اور طریقہ ہی کار نہیں. حق جو ہے اس کا ایک ہی بات ہوتا ہے جس کو وہ صراط مستقیم کرتا ہے. پوائنٹس ٹو نوٹ: کریم رزق از لنک ٹو ایمان پلس صالح ڈیڈز. یعنی کہ ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے. I ourselves needs to understand and recognize this. Any weakness in our affairs gains strength through this process of iman and salih deeds. تو یہاں پہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایمان اور صالح ڈیڈز کرو گے تو جو آپ کی اس وقت کمزوریاں ہیں یہ آہستہ آہستہ طاقت بن جائیں گی، آہستہ آہستہ گرو ہو جائیں گی اسٹرینتھ. رزق از آلسو میڈ اویلیبل ان دا ہیئر آفٹر. تو یہاں پہ یہ ورس جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ آخرت میں بھی رزق ہوگا انسان کے لیے جو کہ اس بات پہ چلتے رہیں گے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Think not of those who are slain in the cause of Allah as dead. کہ جو بھی اپنی زندگی جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں تو ان کو کبھی نہ سوچو کہ وہ ڈیڈ ہو گئے ہیں، یعنی کہ وہ خود بھی نہ سوچیں کہ وہ ڈیڈ ہو جائیں گے. اس لیے قرآن نے کہا ہے نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. وہ یہی سوچیں کہ وہ ڈیتھ کو ٹیسٹ کریں گے. may they live. وہ زندہ رہتے ہیں کیونکہ زندگی تو ایک جوئے رواں ہے، اس سے چلتے رہنا آگے. finding their risk in the presence of their رب. تو اپنے رب سے ان کو رزق ملتا رہے گا کیونکہ یہاں پہ بھی تو انہوں نے اسی کی کوشش کی تو وہی کنٹینیو کرے گا بیانڈ دیٹ. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین. Those who leave their homes in the cause of Allah and are then slain or died. یعنی کہ وہ ان کو اگر گھر بھی چھوڑنا پڑا انہوں نے گھر چھوڑا اس کاز میں اور جا کے اس نظام کو جہاں بھی ممکن تھا وہاں پہ اسٹیبلش کیا. On them will Allah bestow the best رزق. ان کو رزق ملے گا بیسٹ رزق. رزق حسنہ کا ہے، اب اس سے زیادہ ہائر فارم کیا ہوگی، اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے رزق. Verily Allah is he who bestows the best رزق. تو اس میں رزق کریم بھی آ جائے گا. تو اس لیے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. یہاں پہ قرآن نے کہہ دیا خیر الرازقین. تو جب انسان بھی وہ رازق بن جاتا ہے اللہ کے بہاف پہ جیسے مومنین ہے تو ان کو اللہ اسی میں پھر کاؤنٹ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے بہاف پہ خیر جو ہے وہ آگے تقسیم کرتے ہیں.
points needing our reflection. Some aspects already covered in the presentation on life and death. Rizq in this worldly life plays a central role to achieve the aim of human creation as laid down by the Quran. तो ये हमने देख लिया है कि रिस्क जो है वो इंसान के लिए बड़ा ही जरूरी है. i.e. develop ourselves for further evolution in the life of the hereafter. चूंकि इस जिंदगी ने आगे भी जाना है, इसलिए रिस्क का ताल्लुक इस जिंदगी के साथ भी है और अगली जिंदगी के साथ भी है. रिस्क थ्रू रुबूबियत इज टू बी मेड अवेलेबल फॉर एवरी बनी आदम. हर बच्चा जो है उसके लिए उसको अवेलेबल करना चाहिए. तो हमें ये देखते रहना चाहिए जितने भी आज जुल्म हो रहे हैं बच्चों के ऊपर, जो अल्टीमेटली तो फिर एडल्ट बन जाते हैं ना, तो वो इसलिए हो रहे हैं कि ये निज़ाम ठीक नहीं है. There is continuation of rizq in the hereafter, though its form and nature will change as a value to be required by the human self. तो ये चीज हमें यहीं पे समझ लेनी चाहिए, जो कि हम समझते हैं, जो भी हम कुरान के प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं और कुरान को समझते हैं, उनको इल्म है कि रिज्क का हमारी जात के साथ क्या ताल्लुक है. Human beings also become one of the raziqeen just like khaliqeen. Only mu'mineen can do khair as defined by the Quran. तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि जैसे खालिकीन में भी इंसान शामिल है, वरना तो देखें इंसान की क्रिएशन का कोई मकसद ही नहीं था. इंसान की अगर इंसान तख्लीक नहीं कर रहा अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना रहा और अपने निज़ाम को ठीक नहीं कर रहा, एक बेहतर निज़ाम नहीं तख्लीक करता जिसकी कि आउटलाइन कुरान में दी है, तो फिर वो खालिकीन में तो ना आया ना, वो तो फिर टाइम वेस्ट कर रहा है. इसी तरह राज़िकीन है, वो भी उसका हिस्सा है. तो रिज़्क मीन्स के वो अगर राज़िक बनता है तो उसको चाहिए कि वो उन मुस्तकिल इक़दार की रोशनी में काम करे जो अल्लाह ने दी है. अभी मैंने यहाँ पे एक स्कीमेटिक आपके साथ में शेयर करूंगा. ये दुनिया है जिसपे मैं इस वक्त आपके साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ. तो ये घूम रही है, हमें इल्म है, और ये अपने महवर के गिर्द भी घूम रही है और सूरज के इर्द गिर्द भी घूम रही है, और फिर ये सोलर सिस्टम जो है किसी और गैलेक्सी के इर्द गिर्द भी जा रहा है. तो ये सारा निज़ाम जो है हमें ज़हन में रखना चाहिए, और ये इसलिए है ताकि हम यहाँ पे दीन का निज़ाम बना सकें. तो यहाँ पे मैंने लिखा है रिज़्क फ्रॉम अल्लाह फॉर ऑल बिफोर द अपीयरेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट. तो यहाँ पे अल्लाह ने पूरा रिज़्क इस प्लैनेट पे डाल दिया हुआ है. आप देखें बाहर कहीं नहीं है, इर्द गिर्द खला है, वैक्यूम है. इसलिए हमें ज़हन में हर वक्त रखना चाहिए कि अगर कोई चीज नहीं मिल रही हमें जरूरत की, तो वो इंसानों की तरफ देखें जो फसाद बचाते हैं दुनिया में. तो ये हमने हाल किया हुआ है अपनी दुनिया का. अब देखें कितना ब्यूटीफुल प्लेनेट है, इसमें ये इंसानों के साथ क्या हो रहा है. और आप इनकी जरा थॉट्स सोचें, इनके साथ क्या, इन गरीबों की जो इंसान है हमारे साथ बराबर है, उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, तो क्या सोच रहे हैं, किससे दुआ मांगे. और ये भी है, ये भी इंसान है. एक तरफ महल इकट्ठे किए हुए हैं, दूसरी तरह इंसान के पास बुनियादी जरूरियात जिंदगी भी नहीं है, और उनको कोई बताता भी नहीं है, उनको कंडेम कर देते हैं. मैंने ऐसे भी देखा है कि लोग गरीबों को देख के कहते हैं ये इसी तरह रहेंगे. वो भाई उनको समझाओ, उनको बताओ, उनको तालीम दो कुरान की रोशनी में. अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर कैसे उनको इल्म मिलेगा. कुरान ने खुद भी कहा, अगर जब कुरान नहीं तुम्हारी तरफ आया था तो तुम भी कौम तालीम, आपके पास हिदायत नहीं थी, आप अंधेरे में थे, अब लॉस्ट. तो ये जरूरी है. अल्लाह ने इसीलिए अकल दी है हमें ताकि हम उसे इस्तेमाल करें और दूसरों की मदद करें कि उसको इस्तेमाल करें. तो रिच लिस्ट अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि सारी दुनिया की दौलत उन्होंने संभाली हुई है, और ये गरीब और मस्कीन जो है ये जलील ख्वार हो रहे हैं. वही सेंट टू आस जमात मोमिनीन टू एस्टैब्लिश दीन, यानी कि रुबूबियत का निजाम वो बनाए, और हमें इसका इल्म है. ये कितनी देर लगेगी. जो सवाल यहाँ पे भी तलुए इस्लाम के प्लेटफॉर्म पे भी ये पूछा जाता है कि जी हम इतनी देर से लगे हुए तो कुछ हो नहीं रहा. तो जब हम इस तरह का सवाल पूछते हैं तो हम अपनी कम इल्मी का सबूत अपने आप को दे रहे होते हैं और अल्लाह को भी दे रहे होते हैं, क्योंकि बात पूरी समझते नहीं है खुद वो पूरी तरह हम उस लेवल की अपनी जात नहीं बनाते और फिर वो सवाल पूछते हैं. क्योंकि पहले उस जात को उस लेवल पे लेकर जाएं तो फिर आप सवाल पूछें. तो यहाँ पे मैंने ये पूरी दुनिया का मैप पोस्ट किया है, और उसके साथ ही मैंने ये वर्स कुरान की कोट की है. सा नुरीहिम आयातिना फिल आफाक के वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहु अवलम यकफी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शदीद. तो यहाँ पे कुरान ने कहा है कि हम जल्द ही उन्हें आफाक में भी, यानी कि बाहर की दुनिया में भी, और उनके अपनी जो साइकोलॉजी है, उनकी अपनी साइकी है, उसमें भी ये साइंस दिखा देंगे, ये आयात दिखा देंगे कि जो कुछ हम बता रहे हैं ये हक है. यानी कि जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये हक है, और हमें इल्म है कि ये हक है.
حقیقت اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، اور یہ اس کی طرف سے ہے جس کے سامنے حق جو ہے وہ اس نے تو کریٹ کیا ہے، اس کو علم ہے، اس کے سامنے تو ہر وقت آج ہے، نہ اس کے سامنے ماضی ہے نہ اس کے سامنے مستقبل ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ خود اس پہ شاہد ہے۔ تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں کہ آہستہ آہستہ انسان جو ہے خود ہی دھکے کھاتا ہوا حق کی طرف آ جائے، ہمارا کام یہ ہے کہ حق کو پہچان کے ان کو بتائیں تاکہ یہ انسانیت ان دھکوں سے بچ جائے۔ یہ جو انسان ہے جو یہاں پہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے، یہ ذلیل و خوار نہ ہو، یہ جو یہاں پہ بچے اور بڑے اور عورتیں اور مرد جو ہیں وہ ہیوملیٹ ہو رہی ہیں، وہ ڈپرائیوڈ ہیں، یہ نہ ہو، یہ بچ جائیں، یہ ہے ہمارا کام۔ رزق از ان Allah's hand۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرح بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ does enlarge or grant but measure risk as per his مشیت۔ تو یہ قانون کے مطابق ہے، ہمارے سامنے ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ تبھی قوانین کے نیچے ہے، جو زیادہ محنت کرتا ہے وہ زیادہ رزق، جو زیادہ ہوڑ کر لیتا ہے وہ زیادہ انسانوں سے رزق کھینچ بھی لیتا ہے۔ ریجوائس ان دا لائف آف دس ورلڈ، کہ یہ یاد رکھو کہ جب کہ آپ اس دنیا میں اگر اچھی زندگی گزار رہے اور سوچتے بھی ہو، یہ یاد رکھو کہ اگر آپ وہ یہ کام نہیں کرو گے، یعنی ڈسٹریبیوشن آف رزق جیسے اللہ نے بتایا ہے وہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ بٹ دا لائف آف دس ورلڈ از بٹ لٹل کمفرٹ ان دا ہیئر۔ یاد رکھو کہ وہ جو زندگی کا مقصد ہے وہ بھول جاؤ گے، کیونکہ یہ زندگی کے اوپر آپ کی آخرت کی زندگی جو ہے اس کا انحصار ہے، اور اس کا ٹائم سکیل بڑا شارٹ ہے، اس کا ٹائم سکیل جو ہے وہ اٹرنل ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ ایگزیکٹلی وہی ورڈز یہاں پہ یوز ہوئے ہیں جو اوپر یوز ہوئے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے اس لیے شامل کیا کہ یہ کہا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئی۔ See they not that Allah enlarges the provision and restricts it as per his مشیت، verily in that are signs for the people who have iman۔ اوپر کہا تھا کہ یہ شارٹر لائف ہے یہ جو ہے اس دنیا کی as compared to the scale of the hereafter۔ یہاں پہ مومنین کو قرآن لے کے آیا ہے بتانے کے لیے ہمیں کہ یہ مومنین کو بات یہ سمجھ آئے گی، دوسروں کو کے لیے تو قرآن جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ان کے دماغوں میں تو اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ To him belong the keys of the heavens and the earth۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے بحیثیت مومنین کے کہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ ہمیں انوائٹ کر رہا ہے کہ اس کو استعمال کریں۔ He enlarges and restricts the rizq as per his مشیت، وہی بات پہلے آئی ہے۔ For he knows full well all things انہ بکل شیء علیم۔ ہمارا کام ہے کہ علم حاصل کریں جیسے اللہ نے بتایا ہے اور پھر اس نظام کو اسٹیبلش کریں۔ Risk is provided by Allah to meet all human needs. Use it to rejoice in this life, but remember in terms of scaling this life is finite۔ یعنی کہ یہ لائف جو ہے یہ زندگی چھوٹی ہے، اس کا ایک حد ہے، موت کے ساتھ اس نے ختم ہو جانا ہے۔ But it is linked to an eternally scaled life of the hereafter۔ Hence very important۔ اس لیے اس زندگی کی اہمیت آخرت کی زندگی کا جو پیمانہ ہے اس کو سامنے رکھ کے لگانا چاہیے۔ مومنین will appreciate، تو صرف مومنین اس کو کریں گے، کیونکہ دوسرے تو بلیو ہی نہیں کرتے، ان کا یقین ہی نہیں ہے کہ زندگی موت کے بعد جانا ہے، وہ تو بعد کی زندگی سے نا امید ہوئے ہیں، یعنی کہ ابلیس ہے۔ Never think that whatever risk we encounter at a point in time at this stage of existence will not increase more۔ یہ ہمیں کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ جی وہ کیونکہ رزق کم نہ ہو جائے، پاپولیشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ جو اس طرح پاپولیشن بڑھتی ہے ان کی ضروریات زندگی سے زیادہ پروڈیوس کرے۔ اپلائی نالج اینڈ ایفرٹ اینڈ اٹ ول کیپ آن ایکسپینڈنگ۔ اس طرح ہمارے ذہن کی وسعت بھی بڑھتی جاتی ہے اور ہمیں زیادہ تخلیق کے موقع بھی ملتے ہیں۔ یہ بڑا ریسرچ کرنے والا ایریا ہے جس پہ ہمیں اور زیادہ سوچنا چاہیے۔ ایول ریزلٹنگ فرام انٹاکسیکیشن آف لائف۔ قرآن نے کہا ہے کہ اگر آپ جو انسان جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، موت کا نہیں سوچتے یا زندگی کا اعلیٰ مقصد نہیں سوچتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ۔ وہ کہتے ہیں میں رب ہوں اس دنیا کا، میں رزق دیتا ہوں ہر ایک کو۔ یہ فرعون نے کہا تھا، لیکن ہر فرعون ہر زمانے میں یہی کہتا ہے۔
آج بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. تو یہاں پہ قرآن نے کہا ہے کہ جن کے گھروں میں زیادہ دانے تھے, never did we send a warner to a town but the wealthy among them said we do kufr to that with which you have been sent. تو یہاں پہ قرآن نے کہا ہے کہ وارنر ہر ایک کو آتا ہے, ہر ایک پہ آتا ہے. ابھی اور نبی اور رسول تو آنے نہیں ہیں اللہ کی طرف سے, کیونکہ قرآن مکمل. تو یہ ہمارا کام ہے کہ خود بھی اپنے آپ کو وارن کریں اور دوسروں کو بھی وارن کریں, ان کو بتائیں کہ جو راستہ آپ نے لیا ہوا ہے یہ غلط راستہ ہے. وہ اس لیے غلط ہے تو اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. اس کے لیے ہمیں کہیں باہر دوسری دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے سامنے ہے. تو اس میں جو لوگ بھی جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے, جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, جو کہ اس سے فائدہ لے رہے ہوتے ہیں, دوسروں کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو ہے ان کو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ اپنا راستہ چینج کرو. تو وہ جو ہے آگے سے یہی کہیں گے کہ ہم اس سے انکار کرتے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے, بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ذات جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. ان پہ ٹھیک ہے, وہ تو آگے سے جواب ان کو وہی دینا چاہیے جو ان کی مرضی ہے, جو ان کا اختیار ہو رہتا ہے, لیکن اس سے ہماری ذات مضبوط ہو جاتی ہے, ہم میں جرأت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم ان کو کنفرنٹ کریں. کیونکہ کل کو جب دین کا نظام ہوگا تو انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہوگا, انہی کو ہم بتائیں گے کہ آپ کے غلط نظام کی وجہ سے دنیا میں یہ ہو رہا ہے اور ابھی ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. تو یہ جرأت جو ہے انفرادی طور پہ اور لوور لیول سے ہی پیدا ہوگی, یہ ایک دم تو نہیں آئے گی. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ. تو آگے سے یہ جواب دیتے ہیں یہ جو مترفین ہوتے ہیں, they said we have more in wealth and sons and we cannot be put to عذاب. کہ تم کہتے ہو ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا, تو کون سا عذاب آئے گا. تو یہ ہے کہ جو مومنین ہیں جو کہ اس میں, وہ ان کو پھر بتا دیتے ہیں کہ راستہ تمہارا غلط ہے, اور عذاب کا تم کہہ رہے ہو, تم تو عذاب میں آلریڈی پہلے ہی زندگی گزار رہے ہو. یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے کہ ہر وقت تم خوف اور حزن میں رہتے ہو کہ کہیں غریب نہ ہو جائے, کہیں غریب ہمارے خلاف نہ اٹھ بیٹھے. اس لیے ان غریبوں کو ہر وقت چکر دیتے ہو میڈیا کے ذریعے, اور وہ جو مینیپولیشن ہے اس کے ذریعے ہر وقت جھوٹ بول کے ان کو آپ غلط طریقے سے سلا دیتے ہو. تو یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے. زندگی, یہ زندگی جو ہے اس میں خوف اور حزن کے بغیر ہمیں گزارنی چاہیے. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. تو یہاں یہ پہلے بھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ موسٹ انسان جو ہے نا ان باتوں کو نہیں سمجھتے, وہ وہی غلط قسم کے عقائد جو ہیں ان کے پیچھے بھی چلتے رہتے ہیں, اور جن کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے وہ دوسروں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. Points to note: evidence exists for pharaohs of the world possessing control over resources and means of sustenance. یہ ہمارے سامنے ہے کہ فرعون جو ہے دنیا کے, انہوں نے ہر چیز سنبھالی ہوئی ہے. The world has been amply warned about the disparity between rich and poor. ابھی بھی آپ دیکھیں ہر ملک میں لوگوں کو پتا ہے کہ غریب اور امیر کے درمیان جو گیپ ہے وہ بڑھ گیا ہوا ہے. Those in power at all levels do not consider their accountability. اصل بات یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. واقعی شارٹ ٹرم میں واقعی انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن وہ پھر موت کو بھول جاتے ہیں. Finally, the Quran is asking us to understand this by employing critical thinking. تو قرآن ہمارے سے بڑی توجہ مانگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سوچو, فہم, ہر وقت سوچو. ایک سوال اٹھتا ہے اس کو گیو اپ نہ کرو, سوچتے رہو, آہستہ آہستہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا, کیونکہ درجہ بدرجہ ہم آگے بڑھتے ہیں. میک اویلیبل ان the cause of Allah. تو قرآن نے یہاں پہ کہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. تو یہ جو ہے شروع میں ہی ہے سورہ البقرہ کے, who have ایمان in the غائب, یعنی کہ ان کو حقیقت تو نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن چونکہ دوسروں کے سامنے وہ حقیقت نہیں ہوتی, اس لیے وہ اس پہ چلتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بتا بھی دیتے ہیں کہ ہمیں حقیقت نظر آ رہی ہے, آپ کا نظام باطل ہے. جیسے ابھی ہمیں حقیقت نظر آ رہی ہے, میرے سامنے پوری حقیقت جو ہے وہ بالکل صاف ظاہر ہے قرآن کی روشنی میں. تو یہاں پہ ہمارا تو ایمان ہے, لیکن بات یہ ہے نا کہ اس ایمان اور اعمال صالح سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, اور وہ نظام اصلاحات بناتے ہیں تاکہ وہ جو ان سین ریالٹی ہے, دوسروں کو نظر نہیں آ رہی, وہ ان کے سامنے حقیقت بن کے آ جائے. اینڈ میک دیٹ رزق اویلیبل فریلی وچ وی ہیو بیسٹورڈ آن دیم. تو وہ پہلے بھی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ کیا نام ہے زیادہ سے زیادہ ان کو نظام کی سمجھ بھی آئے,
اور ان کی ذات بھی ترقی یافتہ ہوتی جائے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. یہاں پہ قرآن نے کہہ دیا ہے ہمیں جو ایمان لے کر آ گئے ہیں اس طرف اپنی مرضی سے لا اکراہ فی الدین کو فالو کر کے وہ ادھر آ گئے ہیں، ان کو راستہ صاف نظر آ گیا ہے کہ رشد کا راستہ کون سا ہے، اور وہ اس پر ہیں کہ آپ ایسے کرو کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو کھلا رکھنا شروع کر دیں. آہستہ آہستہ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی. اور یہ ہر وقت ذہن میں رکھو کہ ایک ٹائم آئے گا جہاں پہ آپ کا صرف سیلف ہی ہوگا. یہ چیزیں آج تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ نے استعمال نہ کی اور وہ ذات نہ بنی تو پھر بڑا نقصان ہوگا کہ وہاں پہ تو کرنسی نہیں ہوگی، وہاں کی کرنسی ڈفرینٹ ہے، آخرت کی کرنسی تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. والکافرون هم الظالمون. تو یاد رکھو کہ جو کفر کرتے ہیں وہ انجسٹس کرتے ہیں. اب دیکھیں قرآن میں یہ مما رزقناہم ينفقون کو ظالمون کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ان سے ہمیں ایسے نہیں گزرنا چاہیے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. And let not those who covetously withheld of the fadl which Allah had given to them think that it is good for them. Nay, it will be the worse for them. Soon shall the things which they withheld be tied to their necks like a twisted collar on the day of Qiyamah. To Allah belongs the heritage of the heavens and the earth, and Allah is well acquainted with all that you do. یہاں پہ قرآن نے کافی سارے پوائنٹس بتائے ہیں کہ جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے اور آپ ایمان لے کے اس پہ آ بھی گئے ہو اور پھر بھی ہولڈ بیک کر رہے ہو اس نظام کو قائم کرنے کے سلسلے میں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ ایمان اس طرح نہیں لے کے آئے جس طرح کہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے. تو یہاں پہ قرآن نے کہا ہے کیونکہ یہ آگے ہوئے ہیں نا، ان کو بیسکس کی تو سمجھ آ گئی ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی اور نظام غلط اسی طرح چلتا رہے گا. تو جب تم اس دن آ جاؤ گے جس دن کہ یہاں پہ اگر قیامت آ جائے، یعنی کہ انسانی جو ہمارا ان کے نتائج ہمارے سامنے آ جائیں، تو پھر ٹو لیٹ ہوگا. وہ جو کچھ بھی ہم نے اکٹھا کیا ہوگا وہ سارا اس نظام کا حصہ بن جائے گا، وہ ضائع ہو جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہاں پہ قرآن نے بیوٹیفلی کہا ہے کہ یاد رکھو تم نے جس کی رسی پکڑی ہے he is not going to leave you alone. کہ وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. وَتَعَاصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کہہ دیا قرآن نے، کہا کہ تمہارے دل جوڑ دے گا، جڑ گئے ہیں. تو اس لیے اس میں وہ جو ایمان بالغیب والی بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ جب ہمیں حقیقت نظر آ گئی ہے اور ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم صحیح بات پہ ہیں، تو اس بات پہ پھر کھل کے آئیں، کھل کے اس پہ اپنے جو پوزیشنز ہیں ان کو ڈونیٹ کریں، ان کو دوسروں کی ہیلپ میں لگائیں، نظام کی کوشش میں اس میں لگائیں، اس کو روکیں نہ. واللہ بما تعملون خبیر. تو یہاں پہ قرآن نے کہا کہ آپ کی جو محنتیں ہیں وہ ضائع نہیں جائیں گی، کیونکہ اللہ کا تو علم ہے نا، ہوا معکم اینا ما کنتم اذ یو. ابھی جیسے میں یہ پریزنٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو اللہ کی ذات موجود ہے، سن رہی ہے میرے دل کا حال. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. And what burden were it on them if they had iman in Allah and in the last day and they had made available of what Allah had bestowed on them for this. تو یہ جو ہے یہ as a question ہے یا to provoke the thoughts of those who do not come to this path, or those who are half-heartedly on this path, or who are not fully committed to this path, who had doubts, suspicions. ظن ہوتا ہے جس میں، جس کو آپ cognitive dissonance بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر وہ inconsistency ہوتی ہے، ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے، شور نہیں ہوتا. اور اللہ ہیز فل نالج آف دیم. تو اللہ نے کہا ہے کہ ہمیں آپ کا علم ہے، آپ بھی اگر علم استعمال کریں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ جس حالت میں آپ نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے وہ اچھی حالت نہیں ہے. لیکن جب بھی جماعت مومنین بھی بنتی ہے تو اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا بڑا اسٹرانگ ایمان ہوتا ہے، کچھ نہیں اتنے اسٹرانگ ہوتے. تو ان کو چاہیے کہ آپس میں اس سے ڈرا کریں، وہ بھی ایک سائنس بن جاتی ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے جو اتنے اسٹرانگ ہیں وہ کیوں ہیں، اس کے ساتھ ڈسکس کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ کیسے حقیقت کو دیکھ رہے ہیں. ہنگر اینڈ پاورٹی آر اللہ عذاب. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً
तातीहा रिज़्क़ुहा रगदन मिन कुल्लि मकानिन फकफरत बिअनउमिल्लाहि फअज़क़हा अल्लाहु लिबासल जुए वल खौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। कुरान ने यहाँ पे कहा है, एक मिसाल दी है, अल्लाह गिव्स एन एग्जांपल ऑफ अ टाउन एंजॉयिंग सिक्योरिटी एंड कंटेनमेंट, कि एक कोई बस्ती है, एक कोई जगह है, एक कोई कौम है जो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रही है सिक्योरिटी में और कंटेनमेंट में। इस तरह नहीं है कि दूसरों के लिए जंग करे और अपने लिए अमन कायम कर ले, ये उसकी मिसाल नहीं है। अबंडेंटली सप्लाइड विद रिस्क फ्रॉम द डायरेक्शंस, वो अपनी मेहनत से उनको रिस्क मिल रहा है हर तरफ से, वहां पे यानी कि खौफ नहीं है, हुज़न नहीं है। Yet it displaced kufr of the favors of Allah, लेकिन अगर वो अल्लाह के निज़ाम के खिलाफ जाती है और कुफ्र करती है, यानी को छुपाना शुरू कर देती है और यानी कि कुरान के निज़ाम को छोड़ देती है, so Allah made it experience of hunger and fear like a garment। आप इसको जरा इनवर्सली देखें कि ये जो कह रहा है कि उनको भूख और खौफ आ जाएगा गारमेंट की तरह, यानी कि कोई हिस्सा नहीं होगा उनके जिस्म का जिसमें खौफ और हुज़न नहीं होगा या वो भूख का खौफ नहीं होगा। They will be engulfed from all sides including their psyche, उनके दिमाग में भी वो आ जाएगी और फिजिकली भी उनको नजर आएगी, यानी तभी तौर पे because of what they manufactured themselves। अब ये देखिए यहाँ पे यूज हुआ है बिमा कानू यस्नाऊन, जो अपने हाथों से ये घड़ते थे। तो यहाँ पे कुरान जो है हमें इसको इनवर्सली आप देखें, वो ये कह रहा है कि जो वो गलत काम करते ना करें तो आप वो बना लें। नेक्स्ट है वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फकज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु वहुम ज़ालिमून। तो ये नहीं है कि उनको इल्म नहीं था, जिसके पास भी अकल है उसको समझ आ जाती है बात की, अगर वो इस्तेमाल नहीं करता तो वो उसका अपना मसला है। ये जैसे जो लोग खालिस कुरान को मुसलमान होते हुए भी मुखालफत करते हैं, ये नहीं है कि उनको बात समझ नहीं आती, उनको अपने फायदे नजर आ रहे होते हैं। जो रिज़्क़ इसके साथ अटैच्ड होता है, जो सेटिस्फैक्शन गलत किस्म की उसके साथ अटैच्ड होती है, वो उसको गिव अप नहीं करने देते। मेरा तो ये आम तजर्बा है, मैं बहुत सारी व्हाट्सएप की जो ग्रुप्स हैं उसमें मैं शेयर करता हूँ, तो मैंने देखा है कि वो खामोशी से सुनते हैं फिर वापस चले जाते हैं वहीं पे कि जी आप ये दरूद पढ़े इतनी दफा ये हो जाएगा, तो फिर हम कहते हैं वो मुकाफात अमल के खिलाफ है, फिर चुप कर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो नहीं आना चाहते और यही चीजें उनके खिलाफ शहादत बन जाएंगी आखिर। And verily there came to them a messenger from among themselves, but they rejected him. So the wrath seized them even in the midst of their iniquities, that is conduct of zulm। ये ना समझे कि अभी रसूल अल्लाह की तरफ से नहीं आ रहे तो इसलिए इनको वार्निंग नहीं मिल रही, वार्निंग मिल रही है। जिसके पास भी अकल है, समझ है और उसको पता है कि गलत रास्ता उसने लिया हुआ है, तो वो उसको सोचना चाहिए और सही रास्ते की तरफ आना चाहिए। कि दूसरों पे जुल्म करते हुए कोई आपको वही की जरूरत तो नहीं है, आपको नजर आ रहा होता है कि जिसके साथ जुल्म कर रहे हैं वो पिस रहा है, तो आप उस वक्त सोचें कि ये निजाम गलत है, ये निजाम तो सही कैसे बनाया जा सकता है। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबन वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। So consume of the rizq provided by Allah for you, lawful and good, and manifest this bounty of Allah towards others if it is He whom you obey। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम कर रहे हैं हलालन और तय्यबन, अल्लाह ने कहा है उसको खाओ, आपको इजाजत है उसके लिए, खुशी के साथ अल्लाह ने कहा है कि उसको करो। लेकिन ये है कि ये भी सोचो कि जो निज़ाम आपने बनाया हुआ है, ये निज़ाम जो है इस तरह चलते रहना चाहिए। Comment: These three verses point to our duties in this life in relation to the understanding and management of issues of risk, informing others about the inequities in the distribution of risk, the consequences if these are not addressed, and what to do under the system of greed। तो दूसरों को जैसे मैंने पहले बताया है, बताना जो है वो हमारी जात की नशो नुमा के लिए जरूरी है। तो इसलिए ये ज़हन में नहीं हमारे आना चाहिए कि दूसरे को बताने का क्या फायदा है। आप बताते रहें, कंटिन्यूसली बताते रहें, आप ईच टाइम बताएंगे एक नया आइडिया आपके दिमाग में आएगा, आपको ताकत मिलेगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि अल्लाह की जात क्योंकि मौजूद है, उसको इल्म है कि ये मेरे बंदे कोशिश कर रहे हैं। फ्यू जनरल पॉइंट्स। वाइज़ा कील अलहु अनफिकू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ाल लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुतिमु मन लौ यशाअल्लाहु अतअमहु इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन। तो यहाँ पे कुरान ने ये कहा है कि एंड व्हेन दे आर टोल्ड, जब इनको कहा जाता है कीप ओपन अवेलेबल ऑफ द रिस्क विद व्हिच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू, कि अल्लाह ने जो रिस्क तुम्हें दिया गया है इसको दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करो, दूसरों को भी दो, शेयर करो।
جو کافر ہیں the kuffar say to مومنین، وہ مومنین کو کہتے ہیں shall we then feed those whom if Allah had so willed he would have fed، کہ اللہ کیوں نہیں ان کو دے دیتا خود، تو ہمیں تم کیوں کہتے ہو تو۔ اور یہ عام ہے، یہ ایون جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جو قسمت وغیرہ میں بلیو کرتے ہیں وہ بھی یہی ہے بیسیکلی، کہ اللہ نے ہر ایک کی قسمت لکھ دی ہوئی ہے اور ہمیں بس ٹھیک ہے جو ہم کچھ دیتے ہیں صرف اپنی عاقبت کے لیے دیتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ نظام نہیں دیکھتے، وہ دوسروں کی مشکلات کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح وہ اپنی مشکلات کو دیکھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا جہنم بنی ہوئی ہے، کیونکہ وہ صرف یہی نہیں کرتے کہ خود نہیں آتے قرآن کی طرف، جو قرآن کی طرف خالص آئے ہوئے ہیں جیسے ہم، ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں، ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف وہ ان کو کافر ڈکلیئر کرنا شروع کر، حالانکہ قرآن کے مطابق یہاں پہ تو کفر وہ خود کر رہے ہوتے۔ Tell them you are in nothing but manifest error، قرآن نے کھلے کہا ہے، ضلال مبین کھلی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کیا اس سے زیادہ ضلالت ہے، دنیا میں اتنی غربت ہے اور ظلم ہو رہا ہے اور ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور جس نظام نے بننا تھا اس نظام کے راستے میں یہ پتھر پھینکتے ہیں اور روڈیٹ کا، یہ تو بڑی ہی بہت بڑا ظلم ہو رہا ہوتا ہے جب یہ ایسے کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے خلاف کوئی بات کرنی کوئی چھوٹا سا وہ تو نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ جس کا یہ یونیورس ہے اور جو چاہتا ہے کہ یہ دین کا نظام آئے، آپ اس کے خلاف رزسٹ کر رہے ہیں، اس کے خلاف آپ کھڑے ہو رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور یہاں پہ قرآن نے ایک بہت بڑی خوشخبری دی ہے، if inhabitants of towns had iman and become muttaqi Allah would have indeed opened out to them blessings, barakat from heaven and earth, but they falsified the truth and we brought them to book because of their conduct۔ یہاں پہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ جو لوگ اس راستے پہ آگے ہوئے ہیں، آمنو اور اتقو، یعنی کہ مومنین اور متقی بن گئے ہوئے ہیں، ان کو ہماری یہ رزق جو ہے جو ابھی سٹیج ہے یہی رہے گی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، برکات ہے۔ تو برکات میں برکت میں آپ کو یاد ہے کہ وہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، نشو و نما بھی آ جاتی ہے اور اس کی اسٹیبلشمنٹ بھی آ جاتی ہے اور اس کی فردر گروتھ بھی آ جاتی ہے، ملٹیپلائڈ اس کے ریوارڈز ہوتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ How many are the creatures that carry not their sustenance? It is Allah who provided rizq to them and to you, for he is Sami and Alim۔ یہاں پہ قرآن نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے جو میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا، وہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ آپ ارد گرد کی دنیا میں دیکھو جہاں پہ انسانوں کی انٹرفیئرنس نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بھی ذی حیات جو ہے وہ اپنی بیک کے اوپر رزق لے کے نہیں اپنا جا رہا۔ پرندے صبح اٹھتے ہیں، آ کے اپنا وہ رزق جو بھی انہیں چاہیے وہ ڈھونڈ کے محنت کر کے کھا لیتے ہیں، اور پھر ان کو اس کی وری نہیں ہوتی کہ اکٹھا کریں کل کے لیے۔ تو انسانی دنیا میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ بتاؤ حیات دنیا، اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ آپ اتنا رکھو جتنی آپ کو ضرورت ہے، اور نظام کا کام ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری دے۔ اس لیے دین کے نظام میں یہ جو اکٹھا کرنا ہے، یہ میں نے جیسے پہلے کہا یہ رسک مینجمنٹ میں آئے گا، یہ ہائر لیول پہ ہوگا، تاکہ اگر کوئی فیمن آ جائے، کوئی غلط کوئی تبھی کوئی آ جائے، آفت آ جائے، تو اس کی وجہ سے ہر ایک کو رزق ملتا رہے۔ تو وہ تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ سائنس کی دنیا سے ہم ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ قرآن نے یہ کہا ہے، سمیع العلیم کہا ہے کہ یہ صاف کر دیا ہے کہ ہمارا کام ہے کہ اپنی جو ہمیں اللہ نے سینسز دی ہیں ان کو استعمال کر کے، انٹلیکٹ کو، عقل کو استعمال کر کے ان کا حل ڈھونڈے۔ اس لیے ان آیتوں میں بہت بڑی ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے ہمارے لیے جو بھی دین کے نظام کے لیے کام۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ And we have provided therein means of subsistence for you and for those for whose sustenance rizq you are not responsible۔ تو اسی کو یہ اوپر والی ورس کو یہ جو ہے اسی کو فردر الیبوریٹ کر رہی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے یہ انٹر لنکڈ ہے، رائٹ فرام بگننگ ٹو اینڈ ایک حقیقت ہے۔ اس میں جو بھی پارٹس ہم جب پڑھتے ہیں تو ان کی جو انٹر لنکس ہے وہ ہمیں سمجھنے چاہیے۔ جو بھی دین کے نظام کو قائم کرنے کی طرف کوشش کر رہی ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہی ہے جو ان کا کانسٹیٹیوشن بنے گا، جو ان کا دستور بنے گا۔ اس کو پڑھ کے سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ جو اقدار ہیں اور وہ جو اللہ کی اسماء الحسنی ہیں ان کا پھر انٹریکشن، ان کا بیسٹ باہر آنا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بھی آیتیں ہیں ان کو بڑے غور سے پڑھیں۔ ایک جگہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اور جگہ کیا کہا ہے،
اور علامہ پرویز نے تو اس پہ بہت زور دیا ہے. ورسز نیڈنگ پروفاؤنڈ ریفلیکشن. یہاں پہ کچھ ورسز ہیں جو کہ بڑی دلچسپ ہیں اور ان پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ قرآن نے کہا افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظللتم تفکہون. کہ see you the need you sow in the ground, کہ یہ جو بیج آپ زمین میں لگاتے ہو, is it you that cause it to grow are we the cause, کہ یہ آپ اسے گرو کرتے ہو یا ایک قانون کے تحت یہ باہر آتا ہے, یعنی کہ اللہ کے قانون کے مطابق باہر آتا ہے. سیڈ کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ جو ہے آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے اندر, کہ وہ ہم نے رکھا تھا. زمین کے اندر جو پوٹینشیل تھا اس کو گرو کرنے کا وہ آپ نے رکھا ہے یا ہم نے رکھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں آپ ذہن پہ غور کرو. آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ یہاں سے اپنا ہی آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ہماری فرٹیلائزیشن ہوتی ہے میل اور فیمیل کی, اس کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں جو آج میں آپ کو ایکسپریس کر رہا ہوں, میں دیکھ بھی رہا ہوں, سن بھی رہا ہوں, آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں, عقل بھی استعمال کر رہا ہوں. تو اس نے کس نے رکھی تھی وہاں پہ؟ یہ چیز بعد میں آئے گی تھوڑی سی, کہ یہ ہم عقل جو ہمیں اللہ نے دی ہے, ریزننگ دی ہے, جو 5 سینسز دی ہیں, اور جو کچھ ایک جسم دیا ہے جو کہ اس دنیا میں بہترین کام کر سکتا ہے, تو یہ کس نے رکھا تھا اس چیز میں؟ ہم بہت بڑی باتیں کرتے ہیں, تو یہ آپ دیکھیں کہ ادھر سے یہ شروع ہوا. تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے اس کے متعلق کہ یہ جو ہمیں پوٹینشیل اس نے دیے ہیں ان کی کیا قیمت ہے؟ were it our مشیت we could crumble it and you would be left in wonderment. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اوپر اگر مصیبتیں نہیں آ رہی اور آفتیں نہیں آ رہی اور مشکلات نہیں آ رہی, تو who has held them back؟ تو اللہ کے قوانین ہے نا جو اس پہ مدد ہماری کر رہی ہے. پھر کہا انا لا مغرمون بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, saying we are indeed left with nothing. کہ اگر وہ آفت آ جائے تو آپ کہو گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. Who is holding it back؟ کس کا قانون ہے جس نے رکا ہوا ہے؟ ایکچولی اس میں اور کافی تفصیل یہ چاہیے, یہ بعد میں آہستہ آہستہ جب ہم دین کے نظام کی طرف آئیں گے تو وہاں پہ یہ باتیں ہم زیادہ تفصیل میں ڈسکس کریں گے. Indeed we are shut down of the fruits of our labor. See you the water which you drink. یہ جو پانی ہم بیچتے ہیں اور آپ پیتے اور جس سے زندگی اس دنیا میں چل رہی ہے, تو یہ کس نے یہ انتظام بنایا ہوا ہے؟ یہ جو ہائیڈرولوجیکل سائیکل ہے باہر, یہ کس نے بنایا ہے؟ کتنا پریسائزلی یہ کام کر رہا ہے؟ Do you bring it down and rain from the cloud or do we؟ تو اس پہ سوچو کہ یہ کیوں ہے, کس طرح ہے, کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے. یہ زندگی جو ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم. قرآن کہتا ہے we have made it something to reflect, یعنی کہ ذکر ہے. یہ ذکر کا مطلب آپ کو علم ہے کہ وہ جو جتنا بھی ہم غور کرتے ہیں اپنی ایگزسٹنس میں, سائنس کی دنیا میں, قرآن کے اندر, ہر چیز جس میں ہم عقل کو استعمال کرتے ہیں اور انفارمیشن اکٹھی کر کے انالائز کرتے ہیں, اپنا فائدہ اس میں سے نکالتے ہیں, تخلیق کرتے ہیں, وہ سارا ذکر میں آ جاتا ہے. In this whole system of sustenance on the planet, and this means of sustenance includes those who need it. یہاں پہ قرآن نے کہہ دیا کہ جتنا بھی رزق ہے, جو کچھ ہم نے دیا ہوا ہے, یہ اس لیے دیا ہوا ہے تاکہ جن کی ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں. اگر وہ ضروریات پوری نہیں کرتے تو پھر آپ ذکر نہیں کر رہے, اب وقت ضائع کر رہے. Then pursue the attribute of Rabb the Supreme. اور ساتھ ہی اس نے کہہ دیا کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں فسبح بیس میں, یعنی کہ اس کا جو ایٹریبیوٹ ہے رب کا, رب کا العظیم, وہ رائٹ ایٹ بیسک لیول اس کو سمجھیں, اس کو کریں. Explanation. These verses invite us to reflect on some important issues at a fundamental level. All human beings need resources and means of sustenance to be kept available in the world to live life and meet their needs at a physical level. There are two parts to these means. What is available free in the earth and what human efforts turn into a form suitable for consumption. تو یہاں پہ important point یہ ہے, قرآن نے یہ پہلے کہا ہے کہ ہماری طرف سے آپ کو free کیا ملا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں آپ نے کیا اس میں محنت کی ہے. تو دونوں پوائنٹس کو قرآن کہہ رہا ہے ذہن میں رکھیں. یہ پوائنٹ تھوڑا سا آگے نیکسٹ سلائیڈ میں ایکسپلین کروں گا.
فار ایگزامپل crude oil is available and free, کہ یہ جتنا بھی تیل ہے زمین کے اندر یہ سارے کا سارا خام حالت میں اللہ نے ہمیں فری دیا ہے. And we turn it into various fractions through innovation efforts. ہم کوشش کر کے اسے باہر نکالتے ہیں, اس کو پھر فیکٹریز لگاتے ہیں, محنت کرتے ہیں. قرآن اور پھر اس کو کلیئر کر کے ڈفرنٹ فریکشنز میں بناتے ہیں, جیسے ڈیزل ہے, پیٹرول ہے, کیروسین آئل ہے, تو وہ ساری اس کی فریکشنز ہے, اور lubricating oil ہے. The Quran tells us that the benefit derived from the final product must be shared across the board by dividing its profit. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے فری دیا ہے شروع میں اس کا حصہ علیحدہ کرو, اور ان ضرورت مندوں کے لیے جن کو تم نے غریب بنایا ہوا ہے. Take out the share of getting it free and giving it for the good of mankind. Indeed, it says that even that for which you make an effort should be shared with others for the development of your own self. تو قرآن یہاں پہ کہتا ہے وہ تم نے کوئی احسان نہیں کیا ہوگا اگر وہ جو فری دیا ہے اس کا حصہ نکال کے تم دوسرے انسانوں کو دیتے ہو, وہ تو تمہیں کرنا چاہیے in the first place, وہ تمہارا تھا ہی نہیں, اور اگر تم رکھتے ہو تو تم مجرم بن جاتے. لیکن تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ جو محنت سے کرتے ہو, جو تخلیق کر کے خود کرتے ہو, اس میں سے بھی نکالو. اب دیکھیں کہ قرآن کتنی دور تک انسانی جو ذہن ہے اس کو لے جا رہا ہے. یہ کوئی اور دنیا کی کتاب یہ نہیں کر سکتی جو قرآن کرتا ہے. یہاں پہ میں نے اس کو illustrate کیا ہے فردر. The Quran gives the example of agriculture by stating, یہاں پہ میں نے زراعت کی مثال لی ہے. We get light, air, rain, water, potential of a seed to grow, all these are free. تو ہمیں سب کچھ یہ فری ملتا ہے, یعنی روشنی فری ملتی ہے, ہوا فری ملتی ہے جس میں نائٹروجن ہے, آکسیجن ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, رین واٹر ہے, یہ ہمیں فری ملتا ہے. پوٹینشیل آف اے سیڈ ٹو گرو, جو اس کے اندر اس نے پوٹینشیل رکھا ہوا ہے فری کا, وہ بھی اللہ نے فری دیا ہوا ہے. وہ پوٹینشیل ہم نے نہیں رکھا. جو میں پیدا ہوا ہوں پہلے, وہ جو جرثومے تھا اس میں سے پیدا ہوا ہوں, اللہ نے رکھا ہوا تھا, میں نے نہیں وہاں پہ کریٹ کیا تھا کہ میں نے اس طرح کا ناک لینا ہے, اس طرح کی عقل لینی ہے, اس طرح کا دماغ لینا ہے. وہ فری ملا ہے, یاد رکھیں. all these are free. Then it says that we successfully grow our crops without any storms and natural disasters. self explanatory ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہولڈ بیک کیا ہوا ہے. یہاں پہ ایک بڑا فائنل پوائنٹ ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی چیز انٹر لنک نہیں ہے, بڑے فائن ڈیفائنڈ سکیلز ہیں. چونکہ ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس, اس لیے ہم جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں. It recognizes that we put in efforts in terms of sowing, building irrigation systems, procuring seeds, using implements, laboring to produce crops in our land. تو قرآن یہ ریکگنائز کر رہا ہے کہ جب یہ چیزیں ہمیں فری ملی ہیں, جو ان ساروں کو ہم اکٹھا کر کے بیچتے ہیں, وہ ہماری ایفرٹ ہے. اریگیشن سسٹم بناتے ہیں, نہریں بناتے ہیں, اسپرنکلر سسٹمز بناتے ہیں. سیڈز, ہم سیڈز بھی ملٹیپلائی کرتے ہیں, ان کو ایک خاص طریقے سے گرو کرتے ہیں, ان کی ویرائٹیز بھی ڈفرنٹ لاتے ہیں. اس میں قرآن ہمیں کریڈٹ دیتا ہے اس کے لیے. یوزنگ امپلیمنٹس, جتنے بھی اس میں ٹریکٹرز ہیں, دوسرے جو فرٹیلائزرز ہیں, یا کیا نام ہے کمبائنڈ ہارویسٹرز ہیں, وہ سارے وہ قرآن کہہ رہا ہے یہ تم محنت کرتے. لیبرنگ ٹو پروڈیوس کراپس ان آور لینڈ, ہم محنت بھی کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, جا کے مشینوں کو چلاتے ہیں, ان کو اکٹھا کرتے ہیں, ان کو سیل کرتے ہیں. وہ ساری ایفرٹس قرآن ریکگنائز کر رہا ہے یہاں پہ. Then it states that justice demands that we take out the share of getting certain things free from Allah and give it for the good of others. تو اللہ کی ذات کو تو یہ نہیں چاہیے نا, اس نے ایک پروسیجر بنایا ہے ہماری ذات کی نشو و نما کے لیے, تاکہ یہ ذات وہ بن جائے جس کو اس دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو. یہ تھا پرپس کریشن کا. تو یہ جو کچھ ہمارے سامنے ارینا ہے ہماری زندگی کا, اس دنیا کا, جو کہ متاع الحیات دنیا ہے, یہ اس لیے ہے کہ اس کو ہم نے اپنے فائدے کے لیے, تاکہ اس سے میکسیمم بینیفٹ لیا جائے. وہی کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو ہم کرتے ہیں. کیا فائدہ اگر میں نے اپنی ساری 80-90 سال کی یہاں پہ زندگی گزاری اور جس سے مجھے آخرت کی زندگی مل سکتی تھی وہ نہ ملی, تو ساری ایفرٹ ضائع ہوگی. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ایفرٹس جو ہیں, ہماری کوششیں ضائع ہو جائیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مقصد ہے, یہ سب کچھ جو پیدا کیا ہے, اللہ کی ذات ہمیں امپریس کرنے کے لیے نہیں بتا رہی, وہ ہمیں ایک پروسیجر کو, ایک پروسیس کو سمجھا رہی ہے. یعنی قرآن بیوٹیفل, خوبصورت طریقے سے کہہ رہا ہے کہ اپنی عقل استعمال کر کے اس نظام کو سمجھو اور اس میں دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ کہا ہے کہ کچھ جو چیزیں فری ملی ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے فری ملی ہیں, ان کا حصہ نکال دو. جو تم خود محنت کرتے ہو اس کو رکھ لو انیشلی,
لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی عادت ڈالو کہ اپنی محنت کر کے دوسروں کو دو. یہ تو سینٹرل فوکس پوائنٹ ہوگا نا نظام دین کا. It also points to our initial better start in life as well. For example, we are born into a rich family and have no disability. Similarly, being a male, we have an advantage in an unjust system. آپ دیکھیں کہ جو فار ایگزامپل جو سرمایہ دار نظام کے بینیفیشری ہیں، جن کو فائدے مل رہے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں مل رہے کہ انہوں نے کوئی زیادہ محنت کی ہے غریب بچے سے، وہ صرف اس لیے کہ ایک اچھے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، وہی جن کو قرآن نے مترفین کہا. تو ہمارا کام ہے نا کہ جو اس سچویشن میں ہے سوچیں، کیونکہ ہمیں پھر قوت بھی مل جاتی ہے اس کی وجہ سے، غلط نظام کی وجہ سے، تو اس کو استعمال کریں اور دوسروں کو بتائیں. کیونکہ اس کو اپنے پاس ہولڈ بیک کر لیا اور صرف سوچ لیا کہ میں نے قرآن کی ورسز پڑھ لی اور میں نے یہ جو کچھ ریچولز ہیں کر لیے، مجھے جنت مل جائے گی. قرآن جو ہے اس مینٹالٹی سے، اس ذہنیت سے ہمیں دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس بات کو سمجھے، زندگی کو سیریسلی لیں. یہ نا انصافی کی جو دنیا ہے، اگر آپ اس میں کمفرٹیبل ہیں، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، تو کچھ رانگ ہے آپ میں. آپ کو انکمفرٹیبل ہونا چاہیے، آپ کو فیل کرنا چاہیے کہ یہ جو نا انصافی یا سیئات کی دنیا ہے، اس میں حسنات نہیں ہیں. حسنات لے کے آئیں، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. تو یہاں پہ یہ کہا ہے کہ جو آپ کو سٹارٹ ارلی ملا ہے، جن لوگوں کو جو قرآن کی طرف آئے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کو، ان کا کام ہے زیادہ کوشش کریں اس نظام کی طرف، کوشش کریں اپنی قوت کو اس طرف لگائیں، اپنے جو پوزیشنز ہیں اس کو لگائیں. اور ان کو ڈسیبلٹی بھی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ، اور اگر وہ میل ہے تو ان کی ویسے بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے. تو عورتوں بیچاریوں کے ساتھ ویسے بہت ظلم ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں جو بہنیں ہماری وہ نہ کوشش کریں، وہ بھی اپنا رول پلے کریں، خاص کر جو اچھے گھرانوں سے آئی ہیں، جن کے پاس تعلیم بھی ہے، قوت بھی ہے اس کی نسبت سے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو بہنیں جو ہیں وہ اچھی فیملی سے آتی ہیں، جن کے پاس تعلیم ہوتی ہے، ان میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہ بول بھی سکتی ہیں، وہ آگے بھی آ سکتی ہیں. یہاں پہ میں نے کچھ رف کیلکولیشنز کی ہیں. assuming we have land، کہ زمین ہے ہمارے پاس. if we give weightage of 1، ایک اگر ہم ویٹیج 1 پوائنٹ دیں روشنی کو، ہوا کو، بارش کو، سیڈ کو، جو اس کے اندر پوٹینشیل ڈالا ہوا ہے اللہ نے. بینگ بورن، اگر رچ فیملی میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اس کو بھی 1 پوائنٹ دیں. اور ہماری کوئی ڈسیبلٹی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا اس میں کہہ سکتا ہوں کہ مرد کو چاہیے کہ وہ 2 پوائنٹ دے اور عورت کو چاہیے وہ 1 پوائنٹ دے. میں ویسے ہی صرف بات وہ کہہ رہا ہوں آج کے زمانے کے مطابق. دس gives a score of 6 which represents free allowance from Allah. ٹھیک ہو گیا جی. آپ 1 پوائنٹ نوٹ کر لیں، یہ 6 پوائنٹس بن جاتے ہیں. Our efforts, expense on seeds and tools, irrigation, water charges, any overheads, this will lead to 5 points. آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، آپ 6 کر لیں، 7 کر لیں، لیکن جو یہاں پہ پرنسپل ہے، اصول ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو یہ ٹوٹل پوائنٹس بن جائیں گے 11. Now whatever net profit we make divided by 11، وہ اس کے 11 شیئر بن جائیں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے give away equivalent of 6 shares in the path of Allah. اور اس کے لیے اللہ کی ذات کہہ رہی ہے ان انسانوں کو دے دو، تاکہ اس میں بھی آپ دیکھیں آپ کا ہی فائدہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کی ذات آگے بڑھ جائے گی، آپ دین کا نظام بنانے کے قابل ہو جائیں گے، آپ دین کے نظام کو آگے چلا سکیں گے، اور آخرت کی خوشیاں بھی آپ کو ملیں گی. اور آپ دیکھیں یہاں پہ جب ہم اس بات کو فالو کرتے ہیں، آپ کی آخرت جو ہے اس کی پریشانی جو ہے وہ ایشو ہی نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ ہائر لیول پہ جو چلے گئے، آپ وہ جو بنیادی جس خوف تھا، حزن تھا، اس سے باہر نکل کے ابھی آپ کو جو خوف اینڈ حزن پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، ابھی آپ اس کی باتیں کرنی شروع کر دیے. دس از ہاؤ دا قرآن انوائٹس us to think if we wish to work for the system of دین کے نظام، جو نظام دین کا بنانا ہے، تو اس کے لیے اس طرح عقل کو قرآن کہتا ہے استعمال کریں. A totally new kind of self. اس سے وہ ایک نئی ذات نکل آتی ہے. جیسے اگر یہ ذات نہ ہوتی تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر نہیں کر سکتا تھا. ڈیوائن تھنکنگ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. الٹیمیٹلی کلیکٹیولی انٹر انٹو این ایگریمنٹ ود اللہ. اور اس کی پھر ایکسٹریم فارم آتی ہے جب دین کا نظام شروع ہوتا ہے اور اللہ کی ذات کہتی ہے کہ اپنی نفس، اپنی ذات اور اپنے مال ابھی نظام کو دو، تاکہ یہ نظام آگے فلورش کرے. کیونکہ شروع میں تو آپ کو بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اسی طرح ذات جو ہے وہ آگے جاتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا نا کہ دین کا جو راستہ ہے یہ اپ ہل ٹاسک ہے، یہ گھاٹی پہ چڑھنے والا ہے، پہاڑ پہ چڑھنے والا راستہ ہے. We need even deeper reflect. یہاں پہ ایک ورس میں نے کوٹ کیا، وہ هو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل مختلفا اکلها والزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه کلوا من ثمره اذا اثمر
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. It is he who produces gardens with trellises and without. یہ جو آپ جیسے انگور کی بیلیں ہیں ان کو جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے سٹکس ہم لگاتے ہیں، تو یہ اس کی قرآن بات کر رہا ہے. کچھ پلانٹس ہیں جن کو سپورٹ نہیں چاہیے، کچھ کو آپ سپورٹ دیتے ہیں. اینڈ ڈیٹس جیسے وہ کھجوریں ہیں with tilth with produce of all kinds، ہر قسم کا جو پھل کراپس جو ہیں وہ اپنا پھل دیتی ہیں. اینڈ آلوز اینڈ پرومیگرینیٹ، انار اور زیتون وغیرہ پیدا ہوتے ہیں. اور قرآن نے یہاں پہ صرف مثال دی ہے، ہم ہر قسم کے پھل کو اس میں انکلوڈ ہمیں کرنا چاہیے. سملر اینڈ ڈفرنٹ، eat of their fruit in their season but render the dues that are proper on the day that the harvest is gathered. یہاں پہ دیکھیں قرآن کلیئرلی کہہ دیا کہ جو کچھ آپ کو ملتا ہے ذرا سوچ لو کہ اس میں فری کیا ملا تھا، وہ فری نکالو، اس کو نہ کھا جاؤ، اس کو نہ اکٹھا کرنا شروع کر دو. بٹ ویسٹ ناٹ، لیکن ضائع نہ کرو. کیپ ان مائنڈ دا ہیئر آفٹر. آپ دیکھیں یہاں پہ ضائع میں وہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس کا حصہ نہ نکالا تو وہ آپ کی ساری ایفرٹ ضائع ہو جائیں گی. ایز فار ایز ہیئر آفٹر از کنسرن. پر اللہ لوز ناٹ لیڈس ٹو انکانگروئس دا ویسٹرز. تو اللہ نے یہاں پہ کہا ہے کہ اگر اللہ سے آپ نے وہ نتیجے لینے ہیں، وہ نتائج لینے ہیں، وہ مدد لینی ہے جو کہ ہم اس قرآن میں وعدہ کرتے ہیں، تو اس طرح ملے گی. This verse draws our attention to the fundamental aspect of the earth as a means of providing sustenance through agriculture. تو یہ زمین کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ ہر چیز آپ دیکھیں اس دنیا میں وہ زمین سے ہی ہمیں ملتی ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. Manifesting this understanding is part of this attribute. So رضاکیت کے نیچے یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے. Then it focuses on this aspect that whatever you do، جو بھی آپ کرتے ہیں، do not exclude the needy and deprived from it. اس میں سے ضرورت مندوں کو باہر نہ نکالیں، وہ آپ کے ذہن میں ہر وقت ہونا چاہیے. And take out a defined part of your earning harvest for them. تو قرآن نے خود ہی ڈیفائن کر دیا ہے، یہ تو ابھی ہماری مرضی ہے نا. وہ جب کہتا ہے یا سلون کا ماذا ينفقون قل العفو، یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کھلا رکھیں، تو ان کو بتا دو ضرورت سے جو بھی زیادہ ہے. Then it reminds us to not waste on oneself by being extravagant, i.e. not going beyond your needs, as it will be a waste which has no use in the hereafter. Allah does not approve of it. And links this with the share of others mentioned earlier. The verse sums up the guidance. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قرآن نے بڑی تفصیل سے وہ جا کے بتا دیا ہے. ابھی یہ ہماری عقل کا کام ہے کہ اس کو جتنا بھی ایکسپینڈ کر سکتی ہے اس کو ایکسپینڈ کرے، اور اس میں سے دیکھے کہ کس طرح ایک بہترین نظام جو ہے وہ گرو آؤٹ ہو سکتا ہے. ابھی رضاکیت کے کچھ ہم پوائنٹس لیں گے کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح رضاکیت کو ظاہر کر سکتے ہیں. پہلا ہے we need to understand the details of رضاکیت as explained in the Quran, and this understanding should be based on the way human choice works in acquiring these means of sustenance and then their management, distribution, sharing. یہ نوٹ کریں کہ ڈسٹریبیوشن از اے میکینیکل فنکشن while sharing involves our will and choice. تو یہاں پہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جتنے بھی ہم نے پوائنٹس کور کیے یہ کچھ ہیں جو علامہ پرویز کی کتاب ہے نظام ربوبیت، اس کو آپ دیکھیں پوائنٹ وائز، اور بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کے دروس میں بھی یہ چیزیں بڑی تفصیل سے کور کی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیسے ہم اپنا چوائس جو استعمال کر رہے ہیں جو بھی زمانے زیست اللہ نے دیے ہیں. تو یہاں پہ یہ میکینیکلی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دے دیں آپ کسی چیز کو، اس میں آپ کے دل کی اور دماغ کی دونوں انوالومنٹ ہونی چاہیے. اس لیے کرنا ہے کہ یہ نظام غلط ہے. ہم ایک بہتر نظام چاہتے ہیں جس میں خوف اور حزن ختم ہو جائے. اور خوف اور حزن کا تو انسانی سائیکی کے ساتھ تعلق ہے، انسان کی نفسیات کے ساتھ تعلق. We should be able to compare and contrast the man-made distribution of risk and the arrangement of sharing under the system of being. Self-explanatory ہے کہ نظام جو اس وقت انسانوں کا ہے یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور یہ ہمیشہ رہے گا. کسی نہ کسی فارم میں آپ دیکھیں گے کہ دین کا نظام بھی آ جائے گا. دوسرے انسانیت جو ہے ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ ہم ختم کریں اور اپنا ہم اسی طرح اپنی خواہشات کے مطابق چلاتے رہیں. At an individual level, we need to practice sharing risk within our possession and reach those who need it. This should help us to understand the finer aspects of resources and means available in the world and their equitable distribution, sharing with others. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس وقت چونکہ انفرادیت زیادہ ہے، دین کا نظام نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم پریکٹس کریں، اس کو سمجھیں، بار بار اس پہ غور کریں. The issue of risk distribution in the physical world to be manifested through our job and business. جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ کہاں آپ یہ جو رضاکیت کا جو آسپیکٹ ہے اس کو کیسے ڈسپلے کر سکتے ہیں. اس میں وہ بھی شامل ہے کہ آپ اس کے متعلق دوسروں سے بات بھی کریں.
مین میڈ سسٹم کی جو کمزوریاں ہیں، جو ناانصافیاں ہیں، ان کا بھی ذکر کریں. Increase self-awareness in every aspect of our daily life is also essential. For example, remain on the lookout to meet the needs of others. یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو بھی اس لیے نہ چپ کرتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ نہیں سنے گا. آپ دیکھیں نا، یہ کتنی بڑی مشکلات ہیں. جو مسلمان ہیں وہ قرآن کی طرف آنا نہیں چاہتے، خالص قرآن کی طرف زیادہ جو ہے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو میسج نہیں دیتے. تو پھر یہ کیسے کام آگے بڑھے گا؟ کیسے ہماری ذات کی آگے ترقی ہوگی، یا اس کی کیسے نشو و نما ہوگی؟ یہ نہیں ہو سکتی. اگر ہم اپنے شیل میں باندھ جائیں اور کہیں بس ٹھیک ہے، دن رات میں نے قرآن کو پڑھ لیا، بس ڈسکس کر لیا، بہت سارے ہم نے درس کر لیے، اس کے بعد پھر جا کے سو گئے، تو یہ اس طرح کام نہیں چلے گا. اور ہماری ذات جو ہے وہ ذات نہیں بنے گی جس ذات کی اللہ کو ضرورت ہے اپنی ہیر آفٹر اور آخرت کی زندگی میں بھی. اس لیے اس میں یہ حصہ ہے کہ ہم اٹھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. Ponder on the resources and means in the world and how to make these sustainable, higher production to meet the needs of all, equitable distribution with minimum delay, system of accountability at all levels so that no injustice occur. تو یہ سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور یہ ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو نظام ہے اس میں زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کیسے ہوگی تاکہ یہ آبادی کی ضروریات کو پورا کرے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کی تقسیم کیسے ہوگی، کیونکہ اس کے لیے لامحالہ آپ کو ذرائع وہ چاہیے، آمد و رفت چاہیے، تاکہ کم سے کم ڈیلے میں وہاں پہ پہنچے. اور اس کے بعد یہ ہے اس کے اندر ایک مکافات عمل کی بھی ضرورت ہے تاکہ لوگ زیادہ ہیرا پھیری بھی نہ کریں. اور وہ کچھ نہ کچھ تو ہر نظام میں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. Acquiring ability to communicate and then manifest it willingly and happily. کسی کو دوسرے کو بتانا جو ہے یہ بڑا اہم ضرورت ہے اپنی نشو و نما کے لیے. یہ پوائنٹ میں نے پہلے بھی کہا. We should be continuously thinking to multiply risk and look for new methods and techniques to add new varieties to what is already existing. This means increasing human choice. انسان جو ہے وہ تنگ پڑ جاتا ہے ایک ہی چیز کو دیکھتے ہوئے، ایک ہی پھول کو دیکھتے ہوئے اب تنگ پڑ جاتے ہیں. آپ ورائٹی چاہتے ہیں، تو یہ ہمارا کام ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کا انتظار کریں کہ وہ ورائٹی بنائیں کیپٹلسٹ سسٹم کے نیچے اور مارکیٹ اکانومی کے نیچے، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ فوڈ بیچنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ورائٹیز بیچنا چاہتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ اس کو ملٹیپلائی کریں، ان کی زیادہ سے زیادہ ورائٹیز کریٹ کریں تاکہ انسان جو ہے ان سے میکسیمم فائدہ لے. The element of risk should be good for the human body and its use also needs to be legitimate as guided by the Quran. یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جسمانی ضروریات کو پوری کر لیں اور بس ٹھیک ہے، وہ لیا کیسے ہے، اس کو استعمال کیسے کیا ہے. اسی لیے اللہ نے جو حلال اور حرام کی جو بتائی ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اگین جو اس کے ساتھ اس کی لمیٹیشنز ہیں وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم ایک غیر دین نظام میں رہ رہے ہیں اور غیر دین نظام کی جو مشکلات ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. دوسری بات یہاں پہ آئی ہے جو کہ لیجیٹیمیٹ کی بات آئی ہے. ایک غیر دینی نظام میں ہر چیز جو ہے وہ غلط ہو جاتی، لیکن اس کے اندر بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں تک ٹھیک ہے اس نظام الاؤ کرتا ہے وہ کریں. ہم جہاں پہ مجبوریاں ہیں وہاں پہ ہم خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو ایک انفرادی فیصلہ ہوگا. منیمائز ویسٹ ایٹ انڈیویجول اینڈ فیملی لیول. کم ویسٹ کریں، گھر میں بھی عادت ڈالیں، اپنی ضروریات زندگی کو کم کریں، جو اس سے بچے وہ دوسروں کے لیے اویلیبل کریں. اس سے ہمیں پریکٹس ملتی ہے ذات کو، کہ ذات جو ہے مسائل کو سمجھتی ہے اور وہ ایک ہیبٹ پھر بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے. لیکن اس عادت کے پیچھے شعور ہر وقت ہونا چاہیے، وہ عادت بلائنڈ ہیبٹ نہیں بننی چاہیے. Growing own vegetables and other plants to gain experience of seeding, weeding, feeding, nurturing and harvesting. In this way we learn to appreciate the life of farmers, share with a neighbor. یہ امپورٹنٹ ہے، جہاں بھی ہم رہ رہے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی چھوٹا موٹا ٹکڑا ہے زمین کا تو وہاں پہ ہم خود بھی ایکسپیرینس حاصل کریں سیڈنگ کی، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. اسی طرح ویڈنگ کریں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ اگر یہ کنٹینیوس ایک کام ہوتا ہے، صرف وہ نہ چھوڑ دیں کہ جی اس میں ویڈ کلرز ڈال دیں. آپ اپنے ہاتھ سے کریں، آپ کو سمجھ آئے گی جو باتیں آپ سمجھیں گے. اس کی فیڈنگ کریں خود، آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے فصل جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. نرچرنگ کریں ان کی، اگر کوئی ان کو مسئلے ہو گئے ہیں ان پلانٹس کو کلین کرنا ہے، ٹریمنگ کرنا ہے، پروننگ کرنی ہے، وہ کریں. ہارویسٹنگ جب آپ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنی اس کی ہیپینس بھی ملے گی. تو یہ ایک اچیومنٹ ہوتی ہے. اس طرح آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ فارمرز کی لائف کیسی ہے، کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ ریسورس ہے. جب بھی دین کا نظام بنے گا ہمیں یہ ساری باتیں
پتہ ہونی چاہیے پہلے ہی. اور جو آپ تھوڑا بہت لیتے ہیں اس کو جہاں بھی ہم رہتے ہیں ہمیں چاہیے اپنے نیبرز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں. لرن ٹو اسٹور آن لانگ ٹرم بیسس, جیسے سورہ یوسف میں آپ دیکھیں حضرت یوسف جو ہے انہوں نے یہ ساری ٹریننگ ٹرائبل ٹائم پہ ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی. پھر وہاں پہ جب آپ گئے ہیں ہائر لیول پہ جا کے آپ نے کام کرنا شروع کیا ود ان دا پیلسز, تو وہاں بھی آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ اسٹوریج کیسے کرنا ہے. اگر انہیں اسٹوریج کا علم نہ ہوتا تو وہ نہیں کر سکتے. اور یہ ٹیکنیک تو آج کل یوز ہو رہی ہے. گروئنگ ان کنٹرولڈ انوائرمنٹ, گرین ہاؤسز وغیرہ جو ہیں یہ بڑے ضروری ہیں تاکہ ہمیں یہ جو پھل فروٹ اور کیا کہتے ہیں پھول وغیرہ یہ پوری سال ہمیں ملتے رہے. انڈرسٹینڈنگ دا ہیومن سائیکی آف فیئر اینڈ حزن بائی ریلیٹنگ اٹ ٹو دا انوائرمنٹ ان وچ وی لیو, بڑا ضروری ہے نفسیاتی طور پہ کہ خوف اور حزن کو اپنے اندر بھی سمجھے اور دوسروں کا بھی سمجھے. And through empathy connect with other human beings across the world. Empathy خود بخود نہیں آتی, یہ پیدا کرنی پڑتی. اگر empathy خود بخود آتی تو آج یہ مسئلے نہیں ہونے تھے اور قرآن کی بھی ضرورت نہیں ہونی تھی. یہ empathy جو ہے, جو بھی انسان کے اندر ایموشنز ہیں یہ را فارم میں ہے, ہم نے ان کو خود ریفائنڈ فارم بنانا ہے. یہ ہمارا کام ہے ان کو ریفائنڈ بنائیں. ہر وقت دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, ہر وقت دیکھیں کیا سوچ رہے ہیں, دوسرے جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کے دکھ درد کیا ہے. کوئی اگر سرکاسٹک ہو رہا ہے تو اس کو بھی سمجھنا ہے ہم نے. Every child deserves respect and dignity at a fundamental level as part of بنی آدم. تو بنی آدم جو ہے وہ انسان جو ہے وہ را فارم میں دنیا میں آتا ہے اور وہ پھر جو بنتا ہے وہ چلا جاتا ہے, پھر ان کے بچے آتے ہیں وہ پھر زیرو سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ نے ڈیلیبریٹلی رکھا ہے, جان کے رکھا ہے تاکہ اس میں کنٹینیوسلی اسٹرگل رہے, تاکہ ہمارے پاس ہر وقت موقع ہوں اپنی ذات کو نشو و نما دینے کے اور اس کو زیادہ سے زیادہ طاقتور بنانے کے. Since all resources required for mankind are already placed on the planet, hence gaining knowledge of the existing resources and means and extrapolating these to cater for the needs of the future. This thinking, planning and execution should be carried out within the value framework of the system of deen. یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے, اس کو دوبارہ ری ایمفیسس کے لیے میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں, جو بھی ریسورسز ہیں, جو بھی وسائل ہیں زمین کے اندر وہ پہلے ہی موجود ہیں, تو ان کا علم لینا بڑا ضروری ہے. بیٹھنا نہیں چاہیے, ہر وقت ریسرچ کرتے رہنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آئے گا, یہ کہاں سے آئے گا. جیسے آج کی دنیا میں الیکٹرک کارز اور الیکٹرک وہیکلس کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے لیے جو بیٹریز ہیں اس کا مٹیریل افریقہ میں سم کنٹریز میں ہے, تو وہاں سے انہیں مل رہا ہے. آف کورس ان ملکوں کا جو حالت کیا ہے وہ آپ خود تھوڑا سا پڑھ لیں, گوگل کر لیں. تو کہنے کا یہ ہے کہ چونکہ انسان جو ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تیل جو ہے یہ ریسورس ایک دن ختم ہو جانا ہے, تو وہ ابھی الیکٹرک سائڈ پہ چلا گیا ہے. اسی طرح سولر انرجی کی طرف, ونڈ پاور کی طرف آ گیا ہے. تو یہ کام ہے انسان کا کہ وہ ان چیزوں پہ غور کرتا رہے اور ان کو ڈیولپ کرتا رہے. Researching existing economic systems and their detailed aspects, studying their limitations and strengths, ان کی جو کمزوریاں ہیں اور ان کی جو طاقت ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ غلام اعلیٰ جب بھی دین کا نظام آئے گا اسی نظام میں سے اس نے برتھ لینی ہے. اس میں لاٹ آف گڈ بھی ہے جو کہ ہمیں سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. Under the aspects of strength of this system, due to competition, the way markets work, innovation takes place on a continuous basis. تو یہاں پہ جو کمپٹیشن ہے اس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ محنت کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ منافع لینے کے لیے وہ کام کرتے ہیں. تو یہ موٹیویشن ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس موٹیویشن کو آپ نے ٹرانسفارم کیسے کرنا ہے into the system of or in the system of deen. Conclusions. Whatever is required to sustain human life on the planet has been made available for man right at the outset. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ شروع سے اللہ نے ہر چیز رکھ دی ہے. It is more than enough not only for the population 2021 but for all times. یہ ذہن سے نکال دیں کہ کم ہے ریسورسز, یہ ڈسٹریبیوشن کا کوشچن ہے زیادہ, اور انسان کے اندر وہ جو اللہ نے قوتیں رکھی ایمپتھی کی ان کو استعمال کرنے کی ضرورت. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ دنیا میں کم ہے رزق جو ہے انسانی ضروریات سے کہیں زیادہ ہے. Intellect is provided to man to change the forms of these available resources to meet the needs of all times. تو انسان کو عقل دے دی ہے وہ ان ریسورسز کو چینج کرے اور سسٹینیبل بنائے. With progress and advancement, more of these resources will keep becoming discovered and through research and development will change into ever new forms in every sphere of human life, be it food, clothing, housing, transport, even warfare. تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ رزق کے ریسورسز کم پڑ جائیں گے, یہ کبھی بھی کم نہیں پڑیں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو بہترین طریقے سے استعمال کریں. نمبر 1, ان میں ورائٹی کریٹ کریں, ان کی پروڈکشن بڑھائیں, ان کو سسٹینیبل بنائیں اور زمین میں فساد نہ کریٹ کریں. یہ جو پولوشن ہے یہ فساد ہے انسانوں کے ہاتھوں کا, پاورٹی جو ہے یہ فساد ہے, سلیوری جو ہے یہ فساد میں آتا ہے.
اسی طرح باقی جتنے بے شمار مسائل انسان نے بنائے ہوئے ہیں یہ سارے فساد میں آتے ہیں, یہ امبیلنسز ہیں, سیئات ہیں. Human intellect alone will never resort to the equitable distribution of these resources and products among mankind. یہ ذہن سے نکال دیں. میں کئی دفعہ یہ آوازیں اس طرح کی سنتا ہوں, کئی جگہ میں نے میٹنگز بھی اٹینڈ کی ہیں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان خود اس طرف آ جائے گا, انسان کے اندر بھی گائیڈنس ہے. بھول جائیں, جتنا مرضی آپ غور کر لیں, انسانی عقل جو ہے وہ صرف اپنا فائدہ سوچ, اور انسانی عقل یہ جو دنیا ہمارے ارد گرد ہے اس سے بہتر دنیا نہیں بنا سکتے, اور یہ اسی طرح چلتا رہے گا انلیس کہ ہم اپنی عقل کو وحی کی روشنی کے اندر لا کے کام کریں اور پھر خوشی بھی محسوس کریں, کیونکہ یہ جو ذات ہم بنا رہے ہیں اس نے آگے جانا ہے. یہ بڑی ضروری بات ہے جو ہم نے سمجھنی ہے. اگر اس میں کہیں بھی تھوڑا سا شک ہے تو پھر ہم دین کے نظام کے لیے کبھی بھی پوری کوشش نہیں کریں گے. یہ وہ کوگنیٹو ڈزنس میں آ جاتا ہے. یہ میں کسی وقت اور اس کو ایک ڈیٹیل پریزنٹیشن میں کروں. Human intellect needs the guidance of wahi which brings in the life of the hereafter as a reality of human existence. The pleasure and happiness associated with rububiyyat is not yet known to the world. ہم ربوبیت کے نظام کی خوشی کو ابھی تک جانتے ہی نہیں ہیں. ہم محسوس کر سکتے ہیں جو قرآن کی طرف آئے ہوئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کی جو ٹرو وہ جو ہوگی وہ تو اس وقت ہوگی نا جب وہ نظام بنے گا جس میں خوف و رعب نہیں ہوگا. Those who follow wahi will draw the attention of mankind to a higher and better way of living life based on ultimate reality. جو حقیقت ہے, اللہ نے جو حقیقت ہمیں بتائی ہے قرآن کے اندر, یہ جو ہے یہ مینکائنڈ کو اس طرف ہمیں لانا پڑے گا خود سمجھ کے. The Quran explains the truth about the ultimate reality, and the system of deen will usher in a new era in the world where fear and huzn will disappear at all levels of human society. یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے, تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ جو قرآن کی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی ہے اس کے اوپر پوری طرح کیپیٹلائز کریں. چونکہ ہم نے وہ جو باقی راستے ہیں ان کو چھوڑ کے اس صراط مستقیم پر آ گئے ہیں, تو یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس پہ ہو بھی اور اس کا پورا فائدہ بھی نہ لے, اور جانتے ہوئے کہ یہ ون وے اسٹریٹ ہے ٹو دا نیکسٹ لائف. تو وہاں پہ آپ جب بیٹھ کے کیا فائدہ ہوگا, وہاں پہ ریگریٹس ہوں کہ آئی وش میں نے وہ بھی کیا ہوتا, آئی وش میں نے وہ بھی کیا ہوتا. ابھی اپرچونٹی ہے, موقع ملا ہوا ہے, ہمیں چاہیے کہ پوری کوشش کریں. اور یہ جو طلوع اسلام کا پلیٹ فارم ہے یہ اس لیے پرووائڈ کیا ہے, اس میں کوگنیٹو ڈسوننس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی شکوک کی گنجائش نہیں ہے. پہلے ہم کہتے تھے کہ جی کیا نام ہے ہم اکٹھے نہیں ہیں, اور یا جی ہمارے پاس کوئی اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا بھی وہ ٹائم نہیں ہے. تو ابھی ہے, تو اس کو ہمیں چاہیے کہ اس کو استعمال کر کے قرآن میں پوری طرح جائیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنی ذات میں تبدیلی لے کے آئیں, اور ان شکوک کو شبہات کو دور کریں جو انسانی دماغ جو ہے وہ بار بار ہمارے اوپر تھرو کرتا ہے. اینڈ تھینک یو فار لسننگ ٹو دس پریزنٹیشن. اگر کوئی اس میں کویسچن سوال ہے تو یہ نیچے میں نے واٹس ایپ کا نمبر دیا ہے ادارہ طلوع اسلام کا, آپ اس پہ کانٹیکٹ کر